बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान और हम इसे कहते हैं बाखबर सवेरा। तो बाखबर हम आपको ये करने जा रहे हैं कि ईरान अमेरिका ये मामला, मुझे नहीं लगता साइम कि अब ये एक ऐसा मसला बन गया है जो हम कहते हैं ना, जैसे यूनिवर्सिटी रोड के हवाले दिए करते थे हम, तो हमें कुछ ऐसी यहाँ से वाइब्स आ रही हैं। बात होती है जी मुज़ाकरात पर, MOU साइन हो जाते हैं, उसके बाद टेक्निकल मुज़ाकरात के सिलसिले शुरू होते हैं, फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। और लड़ाई भी कोई छोटी मोटी स्कमिशेस नहीं हो रही हैं भाई, अच्छे खासे प्रॉपर हमले किए जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आज के दिन एट दिस पॉइंट वी आर बैक टू स्क्वायर वन। क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको लगेगा कि जैसे 2 महीने पहले जब जंग स्टार्ट हुई थी, वही दिन, मुझे वही नॉस्टैल्जिया और है, वही चीज़ें मुझे याद आ रही हैं। अमेरिकी अफवाज ने एक बार फिर ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ये बताता है कि हमलों का मकसद ईरान की सिविलियन और तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की सलाहियत को कमज़ोर करना और अपना हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की बिला रुकावट आमदोरफ्त को यकीनी बनाना है। मतलब मामला सारा जो है ना, अब वो आके रुक गया अपना हुर्मुज़ के ऊपर। मुझे डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ईरान का तबाह करना है, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे, ये वो सारा मसला एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कि जंग से पहले खुली हुई थी, उसके ऊपर आके स्टक हो गया। अच्छा, मसला ये है कि उनकी बयानात बड़े एग्जैजरेटेड। अब वो कह रहे हैं मैं ईरान की हिट लिस्ट पर हूँ जी, ईरान की हिट लिस्ट पर हूँ और मुझे कुछ हो गया तो इसका फिर तो मिसाइल से जो हम ईरान का ऐसा कर देंगे, कुछ ये कर देंगे। अच्छा, सेंडकॉम के मुताबिक अमरीकी कमांडर इन चीफ ने ईरानी अफवाज को जवाबदेह ठहराने के लिए उन कार्रवाइयों का हुक्म दिया। अब ईरानी मीडिया बताता है कि अमेरिका ने ईरान पर हमलों का दायरा कार पहले की निस्बत काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। जब भी हम आपको कह रहे हैं कि पहले जैसी सिचुएशन, यानी कि सीज़ फायर, जो पहला सीज़ फायर हुआ था उससे पहले जैसी सिचुएशन लग रही है। अमरीकी फ़ज़ाइया ने जनूबी और मगरबी ईरान में हमले किए। अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में माजी के मुकाबले कहीं ज़्यादा मकामात को निशाना बनाया गया। अमरीकी तैयारों ने कशम, बंदर अब्बास, बुशैर, खंदब, अवाज़, आबादान और खुरम शहर पर बमबारी की है और ताज़ा अमरीकी हमलों में एक शख्स जाँ बहक, 4 अफराद। अच्छा जी, अमरीकी हमलों में ईरान के 2 फौजी शहीद हुए और ईरानी बहरिया के लेफ्टिनेंट हामिद रज़ा हक्कानी बंदरगाह जासिक पर अमरीकी हमले में शहीद हुए। फिर बौशहर में भी ईरानी फ़ौज का एक अहलकार शहीद हुआ। पासदारान इनकलाब ने तस्दीक की इन शहादतों की। 4 रोज़ में अमरीकी हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 19 हो गई है। और अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में 140 अहदाफ को निशाना बनाया गया। अब सोच रहे हैं 140 अहदाफ, 100 अहदाफ। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ वो क्या कहते हैं वो भी आप सुन लें। वो कहते हैं कि ईरान को इसके गलत फैसलों की कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान का खित्ते में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। पाकिस्तान इनकलाबी कहता है कि कतर, ओमान और उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाए। बाय द वे, एट दिस पॉइंट ओमान एंड ईरान वो एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, क्योंकि आपको पता है ईरान रिटेलिएट करता है तो फिर अमरीकी अड्डों को निशाना बनाता है, जितने भी मशरिक़ वस्ता में जो जहाँ पे अमरीकी बेसिस हैं। तो एट दिस पॉइंट अब वही बात दोबारा से हो रही है कि ईरान कुवैत पे भी हमले कर रहा है, मुत्तहिदा अरब अमारात पे भी कर रहा है और रिटेलिएट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ही कहते हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ, बाय द वे वो कहते हैं मैं ईरान की हिट लिस्ट में, वो कहते हैं मुझे कुछ हुआ तो 1000 मिसाइल हैं जो कि ऑलरेडी हमने एम किए हैं ईरान की तरफ, अगर मुझे कुछ हुआ तो हम वो दाग देंगे। कहते हैं ईरानी बहुत बुरे लोग हैं। ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ मुआहदे पर इत्तेफाक किया, मगर 1 घंटे बाद ही ईरान ने हर्मुज़ में एक जहाज़ पर ड्रोन हमला कर दिया। NBC न्यूज़ को वो इंटरव्यू दे रहे थे। कहते हैं कुछ अरसे से ईरानी हुकाम के साथ मुलाकातें चल रही थी। गुज़िश्ता रोज़ ईरान ने एक मुआहदे पर इत्तेफाक कर लिया था जो हमारे लिए बेहतरीन था। ईरान ने एटमी प्रोग्राम ख़त्म करने को और बहुत कुछ साथ में तस्लीम भी कर दिया था। जहाज़ पर ड्रोन हमले के बाद ईरान पर शदीद बमबारी की। अब नाए हर्मुज़ अब भी तिजारती इस्तेमाल के लिए खुली है। तो वही बात ना कि वो अब कह रहे हैं बुरे लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं। आलमी मार्केट में जो खाम तेल है, ब्रेंट, टेक्सास और वेस्ट जो WTI है, ब्रेंट क्रूड और वेस्ट टेक्सास, इसकी जो कीमतें हैं वो 3% बढ़ चुकी हैं। ठीक है जनाब, एक $74 पे ट्रेड कर रहा है इस वक्त और एक $78 पे ट्रेड कर रहा है। मसला हमें ये है, हम क्यों इतने सीख पाएँ कि जनाब जब ये कमी जब होती है आली मार्केट में तेल की कीमतों में, तो वो जो कमी के असरात हैं वो पाकिस्तान तक पहुँचते हैं ट्रेन की रफ्तार से। ठीक है, और जब इजाफा होता है तो वो इजाफा ऐसे होता है जैसे कुछ डाउनलोड कर लिया हमने फाइल, इजाफे को पकड़ के डाउनलोड कर लिया अपने मुल्क के अंदर। 14 रुपये फ्राइडे को तेल की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। और मैं ये जो सोच रहा हूँ कि अब जाहिर सी बात है जिस आवाम ने, जिन लोगों ने 458 रुपीज़ पर लीटर भी भरा हुआ है, अब वो तो जाहिर सी बात है नब्ज़ चेक हो गई है कि भाई। लेकिन वही बात ना साइम, जब ऑयल प्राइस बढ़ाए जाते हैं तो इतने सारे पैसे बढ़ाए जाते हैं
روپیز میں بڑھائے جاتے ہیں اور جب کم کیے جاتے ہیں تو 1-2 ایسے. اچھا, پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے, ہم علاقائی امن استحکام کے فروغ کے لیے اپنا ایک تعمیری رول پلے کر رہے ہیں. اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں, ساری سچویشن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق سفیر سردار مسعود خان. تھینک یو سو مچ مسعود صاحب جوائن کرنے کے لیے. ذرا مجھے بتائیے گا, کچھ ہمیں سمجھانے کی کوشش کیجیے گا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتے تناؤ سے پہلے تو بہت اچھے حالات ہو گئے تھے, مذاکرات پہ ٹیکنیکل مذاکرات کی طرف معاملہ چلا گیا تھا, اب پھر سے حالات بہت الارمنگ ہو گئے ہیں. تو آپ کے خیال میں جو ابھی ہم 2 دن پہلے سمجھ رہے تھے کہ ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہوتا رہے گا, مگر وہ والی سچویشن نہیں ہوگی جو سیز فائر سے پہلے تھی, آج آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ. ایک تو آپ نے اور سائم صاحب نے بہت تفصیلی تجزیہ کر لیا ہے اور اس میں بہت سے معاملات کے اوپر روشنی ڈالی ہے. جو سوال آپ نے کیا اس کا جواب دیتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جیسا کہ آپ نے خود کہا تھا کہ آبنائے ہرمز مرکزی مسئلہ بن چکا ہے, اور اس میں مسئلہ یہ بنا ہے کہ جو ان کی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ مفاہمتی یادداشت کی ان کی انٹرپریٹیشن دونوں سائڈز کی مختلف ہے. یعنی امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر وہ ایک آبدہ ہرمز میں متبادل راستہ تراش لے ایران اسے قبول کر لے گا, لیکن ایران جو ہے وہ اس کی شک نمبر 5 کا حوالہ دیتا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ایران عمان کے ساتھ مل کر اور دوسری ساحلی ریاستوں کے ساتھ مل کر آبنا ہرمز کے سلسلے میں ان 60 دنوں میں کوئی فیصلہ کرے گا. 60 دن جو مذاکرات کے لیے طے کیے گئے تھے, اور اس کے بعد جو ہے اس کی کوئی حتمی شکل ہوگی. لیکن جو ہی مفاہمتی یادداشت پہ دستخط ہوئے, یہ امریکہ, برطانیہ اور فرانس اور پھر اقوام متحدہ بھی اس میں انوالو ہو گیا. انہوں نے عمان کے ساحل کے قریب جو ہے ایک نیا راستہ تلاش کر دیا, جبکہ اس ایران کا یہ کہنا تھا کہ جو ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جو ان کے 2 راستے انہوں نے مقرر کیے ہوئے ہیں, ایک جو آنے والے جو گلف آف ایڈن سے جو آنے والے اندر جو ٹریفک آتی ہے وہ ان کے 2 آئلینڈز ہیں, کشم آئلینڈ اور لارک آئلینڈ جو ہے اس کے درمیان سے گزرے, اور جانے والے لارک آئلینڈ کے باہر سے گزرے, اور عمان کے ساحل کو نہ استعمال کرے. وہ ویسے بھی اس لیے کہ اس کے واٹرز شیلو ہیں, تو یہ انڈرسٹینڈنگ ان کی تھی. اس متضاد تشریح کی وجہ سے یا انٹرپریٹیشن کی وجہ سے تصادم پیدا ہوا ہے. ایران کو یہ معلوم ہے کہ یہ اس کے لیے بہت بڑی اسٹریٹجک بلٹ ہے, یہ بہت بڑا اسٹریٹجک ویپن ہے, اور مذاکرات کے دوران ہی اس سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا. تو اس لیے یہ سارے کا سارا جو حملوں کا آپ تبادلہ دیکھ رہے ہیں. دوسرے یہ ہے کہ جو سخت زبان میں پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی جو صورتحال بہت بگڑی ہے, خاص طور سے جو ہے جو رہبر اعلیٰ کے مرحوم رہبر اعلیٰ کے فیونرل کے دوران جو ایران کے قائدین نے یا وہاں کے عوام الناس نے جس قسم کی زبان استعمال کی, جس قسم مطالبہ کیا انتقام کا, اور پھر جو ہے صدر ٹرمپ نے جس قسم کی نیٹو کے سربراہی کانفرنس کی سائیڈ لائنز پہ گفتگو کی, اس نے یوں سمجھے کہ جلتی کے اوپر آگ تیل چھڑک دیا. تو اس کی وجہ سے صورتحال بگڑ گئی ہے. میرا خیال ہے کہ جو خلیجی ریاستیں پاکستان, قطر اور اس کے بعد سعودی عرب, پھر جو ہے مصر اور ترکی پھر اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ابھی مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ دونوں اطراف جو دونوں فریقین ہیں وہ اس کے اوپر آمادہ نظر نہیں آ رہے. اور جیسا کہ آپ خود تجزیہ کر رہے تھے, پتہ نہیں میں آپ نے کہا یا نہیں کہا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ امریکہ جو ہے تیزی سے بڑھ رہا ہے اس مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف سے, تو ان کی ویسے بھی ساکھ بیٹھ چکی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, اور یہ جنگ جو ہے لوگوں کو وہاں امریکی عوام کو بے مقصد نظر آ رہی ہے. اور پھر جو ہے جو پرو اسرائیل لابی ہے ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس, اس کی طرف سے صدر ٹرمپ کے اوپر بہت دباؤ بڑھ گیا ہے. ادھر جو یعنی ایران میں جو لوگ ہارڈ لائنرز جن کو کہا جاتا ہے وہ اس بات کے حق میں ہی نہیں تھے کہ یہ امریکہ جس نے جو ہے ان کے قائدین کے اوپر حملہ کیا, ان کو قتل کیا, ان کی کئی صفوں کو صفایا کر دیا, کہ ان کے ساتھ ہاتھ ملایا جائے یا ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کیے جائے. تو یہ کشمکش چل رہی ہے 2 سطح پہ. اچھا سمجھنا ہم یہ چاہ رہے ہیں مسعود صاحب, آپ نے بڑے اچھے سے ہمیں ایکسپلین کر دی سارے معاملات, لیکن امریکہ اٹیک کرتا ہے ایران کے اوپر,
ایران کیا کرتا ہے؟ ایران جو امریکی اڈے ہیں اس کے ارد گرد ممالک کے اندر خلیج میں ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے. اب ایران نے اٹیک کیا کویت میں ملٹری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا, پھر ایران نے اٹیک کیا بحرین میں نشانہ بنایا جو ملٹری بیسز ہیں یو ایس کی. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ مزید کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ امریکہ ایران پہ حملہ کرے گا, ایران جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرے گا, باقی جو عرب ممالک ہیں, باقی جو ممالک ہیں خطے کے اندر, ان کے اندر جو امریکی ملٹری بیسز ہیں ان کو نشانہ بناتا رہے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جلد تھم جائے گا معاملہ, یا پھر اب اٹس لانگ گون سٹوری, اب تو یہ چلتا ہی رہے گا؟ 2-3 دن پہلے تک تو میں پر امید تھا, لیکن اب جو صورتحال بن رہی ہے, خاص طور سے جس قسم کی ٹارگٹس امریکہ نے چنے ہیں, مثال کے طور خوزستان, یہ وہ علاقہ ہے جو خارکا آئلینڈ کے قریب ہے اور جہاں تیل سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے, وہاں حملے کیے, کئی شہروں کے اوپر حملے کیے ہیں. اور پھر جو ہے 2-3 دن پہلے انہوں نے بشیر نیوکلیئر پاور پلانٹ کے اوپر حملہ کیا تھا, اور اس کی وجہ سے جو ہے جو ایران میں بڑا شدید رد عمل تھا کہ ان کو نہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی بچا سکا ہے, نہ کوئی بین الاقوامی قانون کی پابندی کی گئی ہے. وہ یہ بھی شکوہ کر رہے ہیں کہ 2 نیوکلیئر پاورز جو ہیں, امریکہ جو ہے ایک ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور ہے اور دنیا کی سب سے بڑی قوت ہے, اور دوسری طرف جو ہے علاقائی ملٹری پاور یعنی اسرائیل جو خود بھی ان ڈکلیئر نیوکلیئر پاور ہے, بٹ اٹس اے نیوکلیئر پاور, کہ انہوں نے نان نیوکلیئر پاور کے اوپر حملے کیے. اور پھر نیچے کی طرف ساؤتھ کی طرف چلے جائیں, کل انہوں نے جو ہے جو لیٹسٹ حملے ہوئے ہیں اس میں سیستان اور بلوچستان بھی زد میں آئے ہیں. تو پوری جو یہ سدرن بیلٹ ہے وہ ساری کی ساری حملوں کی زد میں. امریکہ کا جواز یہ ہے کہ وہ ان کی اس صلاحیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں جسے استعمال کر کے ڈرونز ہوں یا میسائل لانچنگ سائٹس ہوں, جس سے وہ بحری جہازوں کے اوپر حملے کرتے ہیں. وہ آئل ٹینکرز, یہ صلاحیت تو پہلے ہی ختم کر گئے تھے, اس کے تو بہت دعوے کیے تھے انہوں نے اس سے پہلے بھی. نہیں, یہ درست نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب جو, بلکہ CIA نے بھی یہ رپورٹ دی تھی اور اس کے بعد اسرائیلی ذرائع نے بھی, کہ ان کے 70% جو ہے جو میسائل سائٹس یا میسائلز کا ذخائر ہیں وہ محفوظ ہیں. اسی طریقے سے ڈرون کیپیبلٹی ان کی ابھی تک محفوظ ہے. اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں, کہ وہ حملے کے لیے جواز پیدا کر رہے ہیں یا واقعی ایران کے پاس اس قسم کی صلاحیت ابھی بھی محفوظ ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ خاص طور سے جب ساحلی علاقوں میں کرتے ہیں تو وہاں ان کے پاس ایسی کیپیبلٹیز ہیں جس سے کارگو ویسلز کے اوپر, ایک تو ان کو میرا خیال ڈیپ انٹو دی ایرانین ٹیریٹری بہت سے ذخائر ہوں گے یا بہت سے اثاثے ہوں گے, لیکن یہ ساحلی علاقوں میں مثال کے طور پر میں ذرا اس پورا جو ایک پزل ہے اس کے پیسز ذرا میں چاہ رہی ہوں کہ ذرا ایک طریقے سے ایک جگہ پر آ جائیں تاکہ سمجھیں. ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ سچویشن ہے, آپ نے خود حوالہ دیا نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن ہو رہے ہیں, کوئی وار ٹرافی چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ کو, کچھ اپنی عوام کو بتانے کے لیے چاہیے, ایک یہ ریزن بھی ہے. دوسرے ایران کے جو اگر ہم موقف جانیں تو وہی کہہ رہے ہیں کہ امریکی صدر اسرائیلی وزیر اعظم نے سرخ لکیر عبور کر لی اور جو یک طرفہ معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے. پھر یہ خلیجی ممالک پر یا جو تجارتی گزرگاہ ہے اس پر جو جہازوں پر حملے ہو رہے ہیں. اب پاکستان ایسے میں کیا رول پلے کر سکتا ہے, جبکہ پاکستان چاہ رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ کسی طرح رکے, اور ظاہر ہماری ایفرٹ جو ہے اس کو اگر ہم گنانے بیٹھیں تو یہ تو بالکل واضح ہے لوگوں کے سامنے کہ کیا 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 ہے. ہم اب کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ ایک چیز تو میں بتاؤں کہ صدر ٹرمپ کے لیے کسی قسم کی کوئی ٹرافی نہیں ہے. اگر آپ معروضی حقائق کو دیکھیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لینسی گراہم جو ان کے بہت بڑے سپورٹر تھے اس میں سینٹ میں, اور ان کے ریپبلکن پارٹی میں, اس کے علاوہ جو ہے میگا کنسٹیٹوینسی میں, تو ان کا انتقال ہوا ہے. اس انتقال کی وجہ سے بھی طاقت کا توازن بگڑا ہے, کیونکہ ان کی بڑی تھن میجورٹی ہے سینٹ میں, اور مڈ ٹرم الیکشنز ہونے والے ہیں. تو ڈیموکریٹس ویسے بھی جو ہے ان کے بیانیے کے خلاف رہے ہیں, اور ممکن ہے کہ وہ ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں اور سینٹ میں برتری حاصل کریں. ٹرافی کوئی نہیں ہے, غیر مقبول جنگ ہے. دوسری طرف آپ نے یہ کہا کہ, اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو بھی یہ جنگ جاری نہیں رکھنی چاہیے, کیونکہ اس کا پہلے ہی بہت نقصان ہوا ہے, عوام الناس کا بہت نقصان ہوا ہے. ان کی قیادت کی کئی صفیں ختم کر دی گئی ہیں, جس میں سائنسدان اور سیاستدان اور اس کے علاوہ ملٹری لیڈرز شامل تھے, نظریاتی قیادت الگ. تو اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. آپ نے سوال پوچھا ہے کہ پاکستان اس میں کیا رول ادا کر سکتا ہے. اگر فریقین بضد ہیں کہ اس کو مفاہمتی یادداشت کو تباہ کرنا ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرنا, تو پاکستان یا قطر یا سعودی عرب کچھ نہیں کر سکتے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ایک
جو تھن ویل یعنی ایک مہین سا پردہ رکھا ہوا ہے، اور انہوں نے کھل کر یہ نہیں کہا، صدر ٹرمپ نے یہ کہا تھا ان کا آئی تھنک اٹس اوور، مطلب جو مفاہمتی یادداشت کے بارے میں جو انہوں نے وہاں کہا تھا ترکی میں، لیکن اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے پھر جو ہے اپنے نیگوشیٹرز کو اجازت بھی دی ہوئی ہے کہ آپ ان کے ساتھ رابطہ رکھیں، ایرانینز کے ساتھ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اور دوسری طرف انہوں نے جو ایران کے قائدین ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے، انہوں نے یہ تو گنوایا ہے کہ جو امریکہ نے کون کون سے معاہدوں کی خلاف ورزی کی، یہ مفاہمتی یادداشت کی کون کون سی شقوں کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس میں یہ کہنے میں وہ حق بجانب ہے کہ امریکہ نے جو بھی ان کو رعایتیں تھیں وہ واپس لے لی. مثال کے طور پر تیل بیچنے کی اجازت دی تھی وہ واپس لے لی، ان کے اوپر اضافی جو پابندیاں، معاشی پابندیاں لگا دی، وہ معاہدہ کا حصہ تھا کہ ان 60 دنوں میں اس قسم کی کوئی اضافی پابندی نہیں ہوگی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیر از اے تھن ویل جس کا سہارا لے کر پاکستان اور دوسرے جو ثالث ہیں یا سہولت کار ہیں وہ ان کو آمادہ کر سکتے ہیں کہ آپ مذاکرات کی میز کی طرف لوٹیں، ورنہ یہ دنیا کی تباہی آپ نے خود بتایا کیسا تجزیے میں کہ بین الاقوامی منڈیوں میں کیا بھونچال دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے، اور اس وجہ سے اس کا نہ صرف جو ہے یہ جو فریقین متاثر ہوں گے بلکہ ساری دنیا کے لوگ متاثر ہوں گے. بالکل آپ نے صحیح کہا. تھینک یو سو مچ سردار مسعود صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور جو لاسٹ کامنٹ سردار صاحب کر رہے ہیں وہی بات ہم سائم اور میں شروع میں کہہ رہے تھے، بلکہ سائم آپ ہی بات کہہ رہے تھے کہ یہ جو جنگ ہوتی ہے نا اس کے اثرات پھر عالمی منڈی پر پڑتے ہیں. اب آپ دیکھیں خام تیل کی قیمت جب بڑھتی ہے تو ان کے یہاں تو جتنے سینٹ بھی بڑھے، ہمارے ہاں تو وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کے اثرات پھر ہم جیسے ممالک پر کافی زیادہ آتے ہیں. بالکل جی. اب عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سستی سست رفتاری سے آتی ہے پاکستان تک. ابھی تو ہم ریلیف انجوائے بھی نہیں کر پائے تھے، جو عالمی مارکیٹ میں جب تیل کی قیمتیں کم ہوئی تھیں تو وہ جو ریلیف آ رہا تھا پاکستان وہ بڑا سست رفتاری کے ساتھ رم کے آ رہا تھا. ابھی وہ پہنچا بھی نہیں تھا مکمل طور پر اب نچلی سطح پہ کہ دوبارہ سے وہاں پہ پرائسز انکریز ہوئی، اور ہمارے یہاں پر پھر یہ مثال دے دیں 5G انٹرنیٹ کی طرح تو قیمتیں بڑھتی ہیں اور جب کم ہوتی ہیں تو آپ سمجھیں کہ وہ بالکل ایسے 2G کی طرح. یہ اب عالمی مارکیٹ میں آئل پرائسز غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے، انسرٹن ہے. ہمارے یہاں پہ کیا بنے گا؟ عابد سلیری صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے جان لیتے ہیں. عابد سلیری صاحب، دنیا کے ایک کونے میں ایک جنگوسٹک شخص یہ سوچتا ہے کہ دوسرے شخص کے پاس، دوسرے ملک کے پاس بیلسٹک میزائل نہیں ہونے چاہیے اور وہ ان پہ اٹیک کر دیتا ہے. پھر وہ جنگ ہو جاتی ہے، وہ 3 مہینے تک وہ جنگ طویل پھیلتی جاتی ہے یا لمبی چلتی رہتی ہے. ایسے میں ہم جیسے ممالک سفر کرتے ہیں، ہماری اکانومی سفر کرتی ہیں، وہ ممالک جو ایندھن کے لیے دوسرے ممالک پہ رلائے کرتے ہیں، ڈیپینڈنٹ ہیں ہم اپنی LPG کے لیے، اپنی ڈیزل کے لیے، پیٹرول کے لیے. سر یہ تو معاملہ اب ان امریکہ کا اور ایران کا ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ رکتا ہوا یا تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، تو باقاعدہ بلکہ اب پھیلتا جا رہا ہے. تو اس کا مستقل حل کیا ہے؟ کیا ہم بھی ایسی انسرٹن ہی رہیں گے اور ہم ڈیپینڈنٹ رہیں گے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو شاید کوئی خیال آ جائے اور پیس کی طرف بڑھیں تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو اگر وہ جنگ چلتی رہے گی تو ہمارے یہاں پر اسی طرح ہی پیٹرول کی قیمتیں اوپر نیچے ہوتی رہیں گی؟ جی سائم، بدقسمتی سے ایسا ہی ہے، اور میں آپ کے اس پروگرام میں جب سے جنگ شروع ہوئی متواتر کہہ رہا ہوں کہ فی الحال 2026 میں ہمیں تیل کی قیمتیں عالمی سطح پہ ان میں کمی جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے. وہ تھوڑی بہت نیچے آتی ہیں، لیکن یہ سچویشن اتنی گمبھیر ہے. یہ صرف ایران اور US کی جنگ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے مہینے قطر نے یہ تجویز دی تھی کہ ایران اور US میں ہاٹ لائن جو ہے وہ فنکشنل ہونی چاہیے. قطر کا کہنا یہ تھا کہ بہت سے اسپوائلر جو ہیں وہ ریولیوشنری گارڈ کا نام استعمال کرتے ہوئے جہازوں کو وارننگ دے رہے ہوتے ہیں، اس پہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں. یہ خبریں بھی سننے میں آئی ہیں کہ ایران کے اندر بھی اسپرنٹر گروپ جو ہیں وہ موجود ہیں اور ریولیوشنری گارڈ میں، جو کہ اپنی جو ہے وہ سمت کا تعین کرتے ہوئے فیصلے کر رہے ہیں. تو اس سارے کیوس میں یقیناً عالمی منڈی جو ہے وہ فی الحال اسٹیبلائز نہیں ہو پا رہی. عابد سلیری صاحب، امریکہ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو آئل ریزروز بہت ہیں. ایران کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے، وہ ہارڈنڈ ہے، بیٹل ہارڈنڈ ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے اتنے عرصے پابندیاں جھیلی ہیں، یہ سب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے،
تو پھر ہم کیوں اتنی جلدی گیو اپ کر جائیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں ایکسٹرنل فیکٹرز کو نہیں دیکھنا ہوگا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کے لیے، ہمیں کوئی آلٹرنیٹ سولوشن کی طرف جانا ہوگا. بیسٹ سولوشن ہمارے پاس تھا جی، ہم آئل کنزپشن جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے کیسے بھی، چاہے سولر سسٹم کے ذریعے چاہے ہائبرڈ گاڑیوں کے ذریعے اسے کم کر دیں. لیکن ہم نے تو ہائبرڈ گاڑیوں کے پیسے ہی بڑھا دیے، اس کے پرائس حالیہ بجٹ میں ہم نے اتنے کر دیے کہ عام آدمی کی پہنچ سے وہ دور ہو گئی. پھر کیا کریں گے؟ وہ ریلائی کریں گے وہی انہی گاڑیوں پہ جو پیٹرولیم سے چل رہی ہیں، جو آئل سے چل رہی ہیں. تو ہماری پالیسی کیا ہے؟ ہمیں کیوں اپنے ہاؤس ان آرڈر کرنا نہیں آ رہا ساری سچویشن؟ ہماری پالیسی تو یقینی طور پہ اس وقت جو امپورٹڈ فیول ہے اس پہ اپنا انحصار کم سے کم کرنا ہوگا. اگر یہ جنگ بندی جو ہے کل سے شروع بھی ہو جاتی ہے تو جو جہاز اسٹریٹ آف ہرمز سے باہر آئے گا ایک دفعہ، وہ کم از کم اگلے 2-3 مہینے واپس نہیں جائے گا، جتنی اس وقت نازک صورتحال ہے خلیج کی. اور اس وجہ سے یہ قیمتیں تو اوپر ہی رہیں گی فی الحال. جو اسلام آباد پیکٹ سائن ہونے کے بعد وزیر اعظم نے جب ایک دم سے تیل کی قیمتوں میں کمی کی تھی، اس وقت بھی میرا یہی خیال تھا کہ بہت جلد بازی میں کی گئی، کیونکہ آج جو ہم تیل کی قیمت پے کر رہے ہیں یہ اس تیل کی ہے جو 1 مہینہ پہلے آیا ہے. اگر کچھ کمی آتی بھی ہے ہماری جو پالیسی ہم آلٹرنیٹ کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آلٹرنیٹ تھا ہائبرڈ گاڑیاں، آلٹرنیٹ ہے سولر سسٹم، لیکن اس کے باوجود ہم آئل کنزمپشن پر آلٹرنیٹ کے لیے تو بہت کلیئر ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کا وہ جو کانٹا ہمارے گلے میں پھنسا ہوا ہے، اس کی وجہ سے نہ تو ہم اس کو اگل پا رہے ہیں نہ نگل پا رہے ہیں. اگر کنونشنل بجلی جو ہے اور کنونشنل انرجی، دیکھیے ایک طرف آپ کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ تیل ملتا ہے سعودی عربیہ سے. اب ظاہر ہے کہ آپ کے پاس اگر فارن ایکسچینج بہت زیادہ ہو تو آپ اس سے نہ لیں، آپ سنگاپور سے لے لیں، کہیں اور سے لے لیں، لیکن وہاں سے جو کہ آپ کو ادھار پہ مل رہا ہے لہٰذا اس پہ انحصار قائم ہے. دوسری طرف جو آئی پی پیز ہے، آئی پی پیز کے کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کی وجہ سے ہم سولر کو بھی اس طریقے سے پروموٹ نہیں کر پا رہے بلکہ الٹا ڈسکریج کر رہے ہیں. تو ہمارا پورا انرجی سسٹم جو ہے بیسیکلی وہ ریسیٹ ہونے والا ہے. صرف جو پیس میل میئرز ہیں وہ شاید کو بہت زیادہ ریلیف پرووائڈ نہیں کر پائیں گے. میں آپ کی بات سے پوری طرح متفق ہوں کہ ای ویز جو ہے، ای ویز کی قیمتوں میں کمی ہونی چاہیے، سولر پینل، سولر اڈاپشن میں کمی ہونی چاہیے. لیکن پھر ٹیکنیکل کوسچن آ جاتا ہے کہ گرڈ کنیکٹیوٹی نہیں ہے، اور جب تک گرڈ جو ہے اس میں امپروومنٹ نہیں آئے گی تب تک سولر پینل پہ جو کنزیومر یا پرزیومرز ہے ان کی بنائی ہوئی بجلی جو ہے وہ استعمال نہیں ہو سکے گی. تو یہ ایک سے زیادہ اس میں عوامل جو اس وقت کار فرما ہے، لیکن فوری طور پہ تو اس کا یہی سولوشن ہے کہ ہمیں اپنی انرجی کے استعمال کو پرزرو کرنا ہوگا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حالت جنگ ختم ہوگی تو ایسا ایمرجنسی ختم ہوگی، تو ایسا نہیں ہے. یہ ابھی کچھ عرصہ چلے گا، کافی پھونک پہ قدم رکھنے کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عابد سلیری صاحب، آپ نے بڑے اچھے سے ہمیں گائیڈ کیا. اور ڈیپ اسٹرکچرل ریفارمز کی ہمیں ضرورت ہے، اپنے انڈیجنس ریسورسز پہ ریلائی کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اسی طرح ہی ایکسپورٹڈ ریسورسز پہ ریلائی کرتے رہیں گے تو پھر یہی ہوگا، غیر یقینی صورتحال رہے گی، انسرٹن رہیں گے ہم لوگ. بریک لے لیں گے، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور آپ کو بتا دیں کہ وزیر اعظم اچھا جی، اب بات کرتے ہیں، گرمی کے دن ہیں، ہیٹ ویو کے الرٹ بھی آتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر جو گرم علاقے ہیں وہاں پر تو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اس بات کے بارے میں کہ آپ کو کیسے بچنا ہے، کیا احتیاط کرنی ہے، ہم اپنے پلیٹ فارم سے، اپنے اس شو سے متعدد مرتبہ آگاہ کرتے رہتے ہیں. لیکن جب اسکول والے ہی اس بات کی پرواہ نہ کریں تو پھر یہ سب ہوتا ہے. اب شکارپور میں کیا ہوا؟ شکارپور میں ان دنوں شدید گرمی ہے اور ہیٹ ویو بھی ہے، جس کے باعث کیا ہوا، 60 سے زائد طلبہ و طالبات ہیٹ اسٹروک کا شکار ہو گئے. اب نجی اسکول میں فوٹو شوٹ ہو رہی تھی، تو فوٹو شوٹ کے دوران بچوں کو دیر تک دھوپ میں کھڑا رکھا گیا، جس کے باعث بہت سارے بچے بے ہوش بھی ہو گئے. اچھا، یہ انسٹیٹیوٹس کو، سکولز کو یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ سمر ویکیشن میں فوٹو شوٹ ہوتا ہے نا فار دا نیکسٹ سیمسٹر، اس کے لیے، یا پھر اسمبلی ہوتی ہے، اسمبلی میں گھنٹوں بچوں کو کھڑا کیا ہوا ہے اور وہ بیچارے جھلسے میں ہیں گرمی سے، صبح 10 بجے کی دھوپ کے اندر وہ کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ آغا اسٹار موجود ہے، ہمیں اس تفصیلات سے آگاہ کریں گے. یہ بتائیے گا کہ آغا، یہ کس چیز کا فوٹو شوٹ ہو رہا تھا اسکول کے اندر؟ جی بالکل، یہ شکارپور کی ایک مقامی تنظیم ہے ہدایہ ٹرسٹ، جو
समर ट्यूशन वेकेशन जो है वेकेशन में ट्यूशन प्रोग्राम चलाती है, जिसमें बच्चों को तालीम के साथ दीगर हुनर भी सिखाए जाते हैं, कंप्यूटर और शॉर्ट हैंड और टाइपिंग और दूसरे कोर्सेज जिसमें तलबा और तालबात शिरकत करते हैं। इंतज़ामिया का कहना है, ज़ुबैर संजरानी जो मैनेजर हैं इस प्रोग्राम के, उससे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये गर्मियों के दिनों में हम बच्चों को ट्यूशन देते हैं, जिसके तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है, दरसी तालीम और दीगर तालीम जो देते हैं। इसमें जो है वो ये जो था हाफ टाइम था, जिसमें तलबा और तालबात जो प्राइमरी क्लासेस थी वो सारे ग्राउंड में आ गए और तकरीबन 1500 बच्चे वो जो है वो ज़ेरे तालीम है यहाँ पर। उनका कहना था कि फ़ोटो शूट तो ऐसे ही था, पर वो बच्चे खेल वेल रहे थे, उसमें 2-4 बच्चों की जब गर्मी के बायस हालत ख़राब हो गई तो बच्चों को देखा देखी में ये स्कोर बढ़ गया। स्कोर बढ़ने के बाद बच्चों में हरास फैल गया और जब हमने सिविल अस्पताल शिकारपुर में ले जाया गया तकरीबन 30 से 35 बच्चों को, तो वहाँ उन्हें फर्स्ट एड देकर घरों को रवाना कर दिया गया। शिकारपुर में गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्म तरीन इलाकों में शिकारपुर गर्म तरीन इलाके आपने हमें डिटेल बताएं। आका स्टार, थैंक यू सो मच। इस हवाले से बात करेंगे डीसी शिकारपुर शकील अहमद अबड़ोस ने हमें ज्वाइन किया। शकील साहब जरा मुझे बताइएगा, क्या कोई जिम्मेदार शख्स सामने आया है? स्कूल इंतजामिया की गफलत यहाँ हमें नजर आ रही है, वेदर कंडीशन जरूर उन्हें देखनी चाहिए थी, कोई जिम्मेदार है वैसे जो सामने आया हो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है यहाँ पर शिकारपुर में गर्मी के दिनों में, और इसमें स्कूल इंतज़ामिया की गफलत बिल्कुल सामने है और नज़र आ रही है हमें कि उन्होंने इस गर्मी के मौसम में बच्चों को धूप की असाइनमेंट कोई दी है जिसमें उनको अंडर द सन खड़ा किया गया था और जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। तो इसको फर्दर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जी कि आया क्या इसके असबाब थे और क्यों बच्चों को इतनी तपती धूप में उन्होंने खड़ा किया था जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया है। तो ये बताइएगा, कोई इजाज़त ली गई थी इस हवाले से? और ये समर वेकेशंस नहीं है, छुट्टियों में बच्चे क्या कर रहे थे स्कूल के अंदर? जी बिल्कुल समर वेकेशंस हैं और हम जानते हैं कि ये एक बेसिकली ट्रस्ट है, खैराती इदारा है जहाँ पर बच्चों को स्टाइपेंड के साथ साथ तालीम दी जाती है। और इसमें बकौल जो हमारी बात हुई है उनसे इंतज़ामिया से, ये मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ उनको बच्चों को करवाए जाते हैं समर वेकेशंस के दौरान। अभी तक सर्टेन कर रहे हैं हम कि क्या इनके पास कोई बाकायदा फॉर्मल इतला थी या उनको कोई परमिशन दी गई थी, लेकिन अब तक वो सामने नहीं आई है। इस पर फर्दर हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि किस कैपेसिटी में उन्होंने बच्चों को छुट्टियों के दिनों में बुलाया हुआ था, और ख़ास तौर पर संडे का दिन जब इतवार के दिन तमाम ऑफिस वगैरह या तमाम दफातर थोड़ी सी तहकीकात आप इस हवाले से भी करें कि बच्चों को बर वक्त कोई शेड में लेकर बिठाया जा सकता था, इतना वेट नहीं कराया जा सकता था, क्या वहाँ पर पानी पीने की सहूलियात थी और क्या उनको बच्चों को क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही थी वहाँ पर? पानी वगैरह की सहूलियात मौजूद थी। हमारी जो टीम वहाँ गई थी जो इसको प्रोव कर रही है, उन्होंने देखा कि पानी वगैरह का इंतज़ाम था, लेकिन ये कुछ वक्त के लिए उनको धूप में खड़ा किया गया था। शायद उनका कोई फ़ोटो सेशन हो रहा था या जिसकी वजह से बच्चों के मुताबिक, जो मैंने मालूमात ली बच्चों से, उनके मुताबिक जब उनको काफ़ी वक्त धूप में खड़ा किया गया तो फिर वो ख़ास तौर पर जो बच्चियाँ हैं वो बेहोश होना शुरू हुई। हमें ये इतला मिली और इमरजेंसी डिक्लेयर की गई हॉस्पिटल में, लेकिन बच्चों का इन्फ्लक्स ज़्यादा था और तकरीबन 60 के करीब बच्चे, जिसमें ज़्यादातर बच्चियाँ थी, वो लाई गई थी, क्योंकि एक तो गर्मी और धूप की वजह से बच्चे कुछ बेहोश हुए, बच्चे महफूज रहे, इनको बर वक्त तिब्बी इमदाद दे दी गई, मगर तहकीकात होनी चाहिए। थैंक यू सो मच साहब। छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। मुझे ख्याल है वेलकम बैक। पुरानी बात नहीं है, कुछ रोज़ पहले हम आपको बताया था कराची में HIV आउटब्रेक हुआ, वलीका अस्पताल में सिरिंजेस रीयूज़ हो रही थी। अभी तो हम वही दुख रोना रो रहे थे कि अब ये खबर भी आ गई कि कराची के वलीका अस्पताल में डॉक्टर्स की गाफलत के बायस मजीद 2 बच्चियों में HIV की तस्दीक हुई है। मुतासिरा एक बच्ची के वालिद का ये कहना है कि 2 बेटों के बाद 9 साला बेटी में भी HIV की तस्दीक हुई। आप सोचें, इनके 2 बेटे थे और 1 बेटी थी, तीनों को HIV पॉजिटिव हो गया। और ये जो बच्ची है ये क्यों आई थी हॉस्पिटल? चेस्ट इन्फेक्शन के बायस, चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से आई थी और यहाँ से सेहतयाब होने के बजाय ये HIV एड्स जो है वो लेके गई है। अब गुज़िश्ता माह वो कहते हैं इन बच्चों के वालिद के मेरे 12 साल और 3 साल के बेटों में HIV मस्बत आया था। रिपोर्ट के मुताबिक मेट्रोविल की रहायशी 3 साला बच्ची में भी
HIV کی تصدیق ہوئی ہے. والدین کا کہنا ہے کہ ان بچی کا اسپتال، ان کی بچی کا اسپتال ولیکا اسپتال، ولیکا اسپتال کے حوالے سے جو ہماری ہیلتھ منسٹری ہے وہ ابھی تک الرٹ کیوں نہیں ہوئی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ الارمنگ سچویشن ہے. HIV آؤٹ بریک ہے، 3 سالہ بچی کو، 9 سالہ بچے کو، 4 سالہ بچے کو ہو رہا ہے. یہ کیوں نہیں اس کو سیریسلی دیکھا جا رہا؟ یہ بہت سیریس سچویشن ہے، بہت انتہائی سیریس سچویشن ہے. یہ آگے مزید سپریڈ ہو سکتا ہے، کوئی خدا نہ خواستہ ایپیڈیمک آ سکتا ہے. آپ لوگ پلیز اعلیٰ حکام سے درخواست ہے سیریسلی اس میٹر کو ٹیک اپ کریں. ہم لیں چھوٹی سی بریک، حاضر بریک کے بعد اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. اور اس گھنٹے کا آغاز کرنے ایک بہت اہم اپڈیٹ سے. بلوچستان کے ضلع واشق کی تحصیل ماشکیل میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ، 5 مزدور شہید. سافٹ ٹارگٹس سویلینز کو نشانہ بناتے ہیں یہ فتنہ الہندوستان. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بزدل دہشت گردوں نے معصوم اور نہتے مزدوروں پر فائرنگ کی اور شہید مزدور میں محمد بلال، محمد حسن، محمد قدیر، محسن اور بلال شامل ہیں. اور شہید مزدوروں کا تعلق پنجاب کے مختلف علاقوں سے تھا. مطلب روزی کمانے کے لیے محنت مزدوری کرنے والے نہتے مزدوروں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. بالکل. اور آگے آپ کو مزید بھی بتاتے ہیں کہ بلوچستان کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن، پاک فوج، FCC اور پولیس کا آپریشن شابان پوری طاقت کے ساتھ جاری ہے. سران ٹنگی میں مزید 4 خارجی جہنم واصل کر دیے. ہلاک دہشت گردوں کی تعداد اب 71 ہو گئی ہے اور 5 جولائی سے اب تک ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 109 ہو گئی ہے. آپریشن کے دوران خارجیوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے. فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے خلاف فضائی زمینی کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور فورسز کا دہشت گردوں کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن جابان جو ہے وہ جاری رہے گا. تو جناب شامل گفتگو کر لیں گے. بریگیڈیئر وقار حسن خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی اہلکار بھی ہیں. بہت شکریہ وقار صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر، آپریشن شابان طاقت کے ساتھ جاری ہے جس میں ہیلی کاپٹرز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے، مختلف ذرائع کا استعمال کیا جا رہا ہے، جدید ٹیکنالوجی بروئے کار لائی جا رہی ہے اور چن چن کے فتنہ الہندوستان کو جہنم واصل کیا جا رہا ہے. وہ فتنہ الہندوستان جو کہ ہمارے انوسنٹ سویلینز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، نہتے مزدوروں کو انہوں نے نشانہ بنایا. یہ انسانی کام تو نہیں ہے، یہ تو جانوروں کا پیٹرن ہے، وہی اسرائیلی پیٹرن ہے. اب تک ہونے والی کامیابیوں پر جس طریقے سے ان کو جہنم واصل کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے سر آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سائمن صدر. آئی تھنک اگر ریئیکشن دیکھیں جو پارٹیز انوالوڈ ہیں تو اس میں بڑا کلیئر ہو جاتا ہے کہ بیسیکلی جب اٹیک کیا گیا مزدوروں پہ، ارسپیکٹو آف کہ وہ بلوچی تھے یا پٹھان تھے یا براہوی تھے یا پنجابی تھے، بیسیکلی ون دے ور ہیومن بینگ اینڈ دین دے ور پاکستانی اور مسلمز. تو یہ ابھی آپ دیکھیں کہ جو بزدلی ہے اور فرسٹریشن ہے دلی میں، اس کا پھر ریفلیکشن ہے. اینڈ دین دیر از اے ٹرائنگل، دلی ہو گیا، کابل ہو گیا، جہاں پہ بھی سنا DNA بھی ملا دیا گیا. اینڈ آئی واز لافنگ کہ ابھی اتنے ٹاکنگ پوائنٹس چاہیے کہ دے کین گو ٹو اینی لیول. تو یہ وہاں سے اگر آپ ریئیکشن دیکھیں کیا کس قسم کا سگنلنگ ہوئی ہے اور گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو اس طرف اللہ کے فضل سے یہ آپریشن شابان، آئی تھنک ARY پہ اسی پروگرام میں ہم نے کافی دفعہ ڈسکس کیا کہ 2026 انشاءاللہ ڈیسائسو ہوگا. انف از انف. ابھی اسٹیٹ نے ڈیسائڈ کر لیا ہے اور پھر پیپل آف بلوچستان ہیو جوائنڈ. ابھی آپ اسپیشلی شفیق مینگل صاحب کا دیکھیں کنڈکٹ، جس طریقے سے بہادری سے لڑا ان کے لوگوں نے، اور ابھی بھی وہ فرنٹ لائن پہ اسفاد بکٹی صاحب ہیں. باقی کوئٹہ کے جو سراؤنڈنگ ایریاز میں ہمارے آپ ہرنا اڑک جائیں اور سمنگی ڈیم کا علاقہ، ابھی 9 پیپل آر ریننگ. اور چاہے بلوچ علاقے ہوں، چاہے براہوی ہوں، چاہے پشتون ہوں، تو پیپل ہیو ریئلائز کہ یہ بالکل کوئی تعلق نہیں، نہ کسی نیشنلسٹ کاز سے ہے، نہ اسلام سے ہے. اور یہ ابھی ٹارگیٹنگ جو ہوئی ہے صاف ظاہر ہے کہ دس از جسٹ ٹو کمیونیکیٹ کہ جی وی آر پریزنٹ. ادروائز چوہوں کی طرح یہ بھاگ رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی جو نئی فورس ہے انشاءاللہ دس از گوئنگ ٹو اسپریڈ اکراس بلوچستان، چاہے ہائی ویز ہوں، چاہے ماؤنٹنس ایریاز ہیں، پاسز ہیں، شہری علاقے ہیں. تو یہ ایک فائٹ ضرور ہوگی. اس کو ایک تو یہ انٹرنل ہے، دوسرا بھی کین آلسو ڈسکس کہ جو بیس بنا ہوا ہے، جو پیچھے بیٹھا ہوا ڈوری حنان، ان کا علاج کیا ہوگا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یو ول سی سکسیس آفٹر سکسیس اور ان کو کرش ٹو پاؤڈر کیا جائے گا انشاءاللہ. وقار صاحب ایک چیز بتائیے گا، ظاہر ہے اس آپریشن کی اگر ہم بات کریں تو سنگلاق پہاڑوں پر کیا جا رہا ہے، سیکورٹی فورسز کو آپریشن کے دوران کن چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے اور کیا مستقل بنیادوں پر یہاں پر چوکیاں بنائی جا سکتی ہیں اور کیا یہ چیلنجنگ ہو سکتا ہے؟ جی آئی تھنک بڑا پرٹیننٹ سوال ہے. ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ بلوچستان از اے ہیوج ایریا، 45% ہے پاکستان کا،
اور میں نے خود کوئی 4 دفعہ سرو کیا ان ایوری رینک فرام کیپٹن ٹو بریگیڈیئر اینڈ وی بین موونگ اراؤنڈ. اور واقعی یہ بہت بڑا چیلنج ہے. سنگلاس پہاڑ بھی ہے. پہلے انفراسٹرکچر کا بھی ایشو تھا کہ بڑے ہائی ویز روڈز نہیں تھے, ابھی کافی بہتر ہوا ہے. باقی ابھی آئی تھنک جو اسپیشل فورس کی بات ہو رہی ہے, جو آپریشن شبان ہے, جسٹ آپ کہہ لیں کہ ایک ریفلیکشن ہے. یہاں سے بھی کام شیور اٹ از گوئنگ ٹو ایکسپینڈ. تو اس میں ٹیکنالوجی کا یوز ہے, لائک سرویلنس کے لیے بڑا آسان ہے آج کل. ڈرون ٹیکنالوجی ہے, پھر سرویلنس ایئر کرافٹس ہیں, ہیلی کاپٹرز ہیں. باقی استعداد بھی بڑھائی جا رہی ہے. اس میں اچھی چیز آپ دیکھیں گے کہ اس میں پولیس, فرنٹیئر کور اور آرمی اور پھر ایئر فورس اور انٹیلیجنس ایجنسی کی بڑی آئی تھنک مربوط کوآرڈینیشن ہے. یہ بڑا ضروری تھا. پولیس کو حوصلہ بھی دینا تھا جب یہ اٹیکس آپ نے دیکھا اسپیشلی پولیس پہ کیے گئے, بیکاز دے نیو اٹ کہ ناؤ اٹ از کمنگ. تو یہ انشاءاللہ اٹ ول اسپریڈ اکراس انٹائر بلوچستان. سارے ہائی ویز کو بھی سیف بنایا جائے گا. اس کے دوران سنیک اٹیکس ہوں گے, بیکاز دے ول ٹرائی ٹو ڈینٹ دس آئیڈیا کہ جی ابھی بلوچستان میں امن ہو رہا ہے. باقی جو ہے ان کی جو بیسز ہیں افغانستان میں جو طالبان رجیم چلا رہی ہے, اس کو بھی انشاءاللہ ایک سٹیج پہ انگیج کیا جائے گا. اور پھر جو جڑ ہے دلی میں, اس کا بھی آئی تھنک پروگرام ہے پاکستان کو, اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے. کس طریقے سے کریں گے یہ پھر آئی تھنک اسٹیٹ پہ چھوڑ دیں گے کیسے اس کو ٹیکل کیا جائے گا. اور وقار صاحب, اف یو ریمبر, فیلڈ مارشل نے بھی ایک چیز بہت دو ٹوک کہی تھی کہ اب ہم ہارڈ سٹیپس لیں گے, اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ہارڈ سٹیپس لیے جا رہے ہیں. کوئی رعایت نہیں برتی جا رہی, چاہے وہ فتنہ الخوارج ہوں, چاہے وہ فتنہ الہندوستان ہو. ان کو چن چن کے مارا جا رہا ہے, ان کو جہنم واصل کیا جا رہا ہے. سیکیورٹی ادارے, سیکیورٹی فورسز اپنا کام کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہیں بھرپور طریقے سے, انتہائی متحرک طریقے سے. لیکن سیاسی اور سماجی سطح پر کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ آئی تھنک بہت زیادہ پرٹیننٹ ہے. جو تو پولیٹیکل سائڈ کی ایگزیکٹو ہے, جو اس وقت لیٹس سے گورنمنٹ ہے, صفات بگٹی صاحب, ان کی ٹیم ہے, ٹیم منسٹری ہے, کافی بہتر ہو رہا ہے کام. لیکن تھوڑی جو کمی ہر چینل پہ میں کہہ رہا ہوں, اٹ از ان دی لیٹس سے جو پارلیمنٹ ہے بلوچستان کے, جو ہماری ریپرزنٹیشن ہے, عوام کی ریپرزنٹیشن, اس میں سینیٹرز ہیں, ایم ایل اے, ایم پی ایز ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے اختر مینگل صاحب فوراً پہنچے ہیں وہاں پہ جا کے ایک نیا جو شوشا چھوڑتا. ابھی ناؤ دے نو اٹ کہ دے آر آن دا رن. یہ تقریباً 100 کے قریب بنتے ہیں ایم ایل ایز, ایم پی ایز اور سینیٹرز کمنگ فرام بلوچستان. یہ دے شوڈ کم آن دا میڈیا, انگیج کریں اپنے لوگوں کو اور اونرشپ لیں, بیکاز دیکھیں فیوچر جو ہے بلوچستان پاکستان کا ایک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. وی آر گوئنگ ٹو گرو ٹوگیدر. یہ ایک آئی تھنک کمی ہے جو مجھے میری اسیسمنٹ میں بہت کم آواز سنائی دیتی ہے میڈیا پہ. ابھی رئیسانی صاحب کے صاحبزادے ہیں, وہ آتے ہیں, شفیق مینگل صاحب ہیں, لیکن کم ہے. اس میں آئی تھنک ویل ہیو ٹو ورک, انگیج کریں, چاہے وہ پیپل پارٹی کے ہیں, چاہے نون لیگ کے ہیں, چاہے جمعیت علماء اسلام کی کافی ریپرزنٹیشن ہے. ناؤ دے شوڈ کم کہ ہماری لڑائی ہے, وی اون اٹ. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ چیزیں آگے آئیں گی. اور جب یہ میسج جائے گا ٹو دا ماسز ان بلوچستان, آپ دیکھیں گے بہت زیادہ شفٹ آئے گا. اور وقار صاحب, اگر ظاہر ہے ہم, یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ اس میں انڈیا کا اور پھر افغانستان کا کیا رول ہے, اور ہمیں پتا تھا کہ 2025 میں جس طرح کی انہیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا, اس کے بعد یہ اس طریقے سے تو کاروائیاں کر سکتے ہیں, کروا سکتے ہیں, مگر کھل کے خود سامنے نہیں آ سکتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے گا, جب اس طرح مزدوروں کو سافٹ ٹارگٹ کیے جاتے ہیں, سویلینز کو ٹارگٹ کیے جاتے ہیں, یہ میسیجنگ کیا ہوتی ہے بیسکلی؟ بیسیکلی وہی بزدلی ہے جو شروع میں بات ہوئی, فرسٹریشن بھی ہے کہ ٹارگیٹس اب نہیں مل رہے, آگے سے ہارڈ کور ایک آپریشن چل رہا ہے. تو دین دے ول ٹرائی بیسیکلی ٹو کمیونیکیٹ کہ وی آر پریزنٹ. بیسیکلی یہی آپ دیکھیں آزاد کشمیر میں ایفرٹ ہوئی جو انشاءاللہ ناکام ہوگی. ٹاکنگ پوائنٹس ہیں, یہ جو افغان وزیر گئے, آپ خیال میں انہوں نے اپنے منہ سے بولا ہوگا, یہ دوول صاحب نے چٹ دی ہوگی جی آپ یہ بات, ناٹ ریئلائزنگ کہ ان کے اتنے زیادہ فلیک آیا ہے. ابھی افغانستان سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں نا, آپ پھر اسلام کو بھی چھوڑ دیں گے, جا کے پھر مطلب چوکا پہن لیں, بھگوا جو ہے جھنڈا اٹھا لیں اور مطلب ایکس کمیونیکیٹ ہو جائے. تو آئی تھنک دس از دیٹ مائنڈ سیٹ. میرے خیال میں ابھی اگریسولی دونوں طرف پاکستان کو موو کرنا پڑے گا. میری تو یہ ریکمنڈیشن ہے کہ بھارت کو سبق سکھانے کے لیے دیر آر ویز اینڈ مینز. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ کوئی اور کام کریں, بٹ دیر آر فریڈم اسٹرگلز. خالصتان دیکھیں جو ستلج مووی نے جتنا قہر مچایا وہاں پہ, منی پور ہے, ناگالینڈ, بات کریں. اس کے علاوہ جو ہے وٹ ایور ریسورسز, ساؤتھ انڈیا ہے, اوپر آکوپائڈ کشمیر میں یہ لوگ بیٹھے, مسلمان 25 کروڑ ڈسفرنچائز. ابھی آپ دیکھ لیں ادیب خان صاحب کے جو اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں کہ وہ جنا کو ہم نے ڈچ کیا, ورنہ تو پاکستان لکھنؤ تک ہوتا نا اگر یہ 35% مل جاتے. تو ناؤ دے آر ریئلائزنگ. تو آئی تھنک دیر از اے ہیوج فالٹ لائن انڈیا میں. ابھی آپ اگریسولی کریں, اور افغانستان میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ آٹومیٹکلی رجیم چینج کی طرف جائے گی. پیپل آر فیڈ اپ آف دس تھگ رجیم. اس پہ کام کریں. میڈیا میں ڈسکورس ہونا چاہیے, اور سوشل میڈیا پہ یہ فیک خبریں چلاتے ہیں ان کا سدباب کریں. ARY نے بہت بڑا آئی تھنک
اس معاملے میں جہاد کیا ہے, کہ اس کو اسٹیم کیا ہے اور ڈسکس کیا ہے, بٹ آئی فیل کہ اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے. You're so right. Thank you very much وقار حسن صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اچھا یہ بات سمجھیں کہ اب سے کچھ دنوں پہلے افغان ایگریکلچر منسٹر بھارت گئے, بھارت میں بیٹھ کے وہ کیا بات کرتے ہیں کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں اپنی سرزمین پہ بیٹھا ہوں. افغان ایگریکلچر منسٹر یہ بھارت کے بارے میں کہہ رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ ہمارا ڈی این اے ایک ہے, مطلب بھارت کا اور افغانستان کا ڈی این اے ایک ہے. اور وہ بھارت جو کہ کہتے ہیں کہ اسرائیل ہمارا فادر لینڈ ہے, اور یہ بات وہ جسٹیفائی کرتا ہے مودی کہ بھائی جینوسائیڈ جو کر رہا ہے اسرائیل وہ صحیح کر رہا ہے اور وہ ہمارا فادر لینڈ ہے. مطلب وہ ڈی این اے اسرائیل سے آتا ہوا انڈیا اور انڈیا سے ہوتا ہوا, یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ خون گندا والا جو ہے نا یہ کہاں سے آ رہا ہے ان سب کے اندر. اچھا اب سوال یہ ہے کہ پھر ہم نے تو بہت سارے افغان ریفیوجیز کو ہوسٹ کیا, ڈیکیڈز لگ گئے اس میں, اور اس کے بعد اب ظاہر ہے جب آپ کے ملک میں آپ کے خود ہی وہاں کے منسٹر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ڈی این اے انڈیا سے میچ ہوتا ہے, تو پھر آپ کو انڈیا کی تمام تر سہولت سپورٹ حاصل ہے. تو یہ جو پاکستان میں غیر قانونی طور پر افغان مقیم ہیں اب ان کے لیے مہلت ختم ہو گئی ہے, تو پھر ظاہر ہے اب انڈیا کچھ کرے ان کے لیے انتظام, یا پھر افغانستان ساری صورتحال دیکھے. وفاقی حکومت نے ان کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے. حکام یہ کہتے ہیں کہ بغیر ویزا پاکستان میں مقیم ہر افغان شہری کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی کے بعد وطن واپس بھیجا جائے گا. آپ کسی بھی ملک کو اٹھا کر دیکھ لیں, آپ اپنے ویزے کی میعاد اگر ختم ہو جائے آپ وہاں ٹھہر نہیں سکتے. تو پاکستان کا یہ جو اسٹیپ ہے اٹس ان دا رائٹ ڈائریکشن ان دا سینس کہ بھائی جب قانون ہے تو پھر وہ سب کے اوپر لاگو ہونا چاہیے. اور بہت ہوسٹ کیا, کھلے دل کے ساتھ, کھلی بازوؤں کے ساتھ, گلے سے لگایا, نسلیں یہاں پر پروان چڑھی. اب جن کے ساتھ اب آپ کا ڈی این اے ملتا ہے تو پھر اب میرے خیال سے وہی لوگ, ان لوگوں کو آپ کی ہیلپ کرنی چاہیے. اگر بھارت کے ساتھ ڈی این اے ملتا ہے تو پھر بھارت کو یہاں پہ آ کے کچھ دروازے کھولنے چاہیے اور اپنے ملک میں لے جانے چاہیے. ہم نے تو جو نیکی کی وہ ہمارے سر کے اوپر ہی پڑی. وزارت داخلہ کے تمام صوبوں, آزاد کشمیر, جی بی کو, انتظامیہ کو یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ غیر قانونی افغان شہریوں کی گرفتاری اور واپسی کے عمل میں تیزی لائی جائے. اس مقصد کے لیے راولپنڈی سمیت پنجاب میں جیو ٹیگنگ اور جیو فینسنگ کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے, جبکہ روزانہ کی بنیاد پر کارروائیوں کی رپورٹ وزارت داخلہ کو ارسال کی جائے گی. حکام نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ غیر قانونی افغان شہریوں کو پناہ دینے یا کرائے پر رہائش فراہم کرنے والوں کے خلاف بھی قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. تو یہ بات اب آپ لوگ بھی سن لیں, غیر قانونی طور پر رہائش دینے کے لیے گھر رینٹ پہ دے دیتے ہیں یا کوئی اپارٹمنٹ رینٹ پہ دے دیا, یہ نہیں کرنا. ڈیو ڈیلیجنس کریں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اچھا مہم کا مقصد ہے امیگریشن قوانین پر مؤثر عمل درآمد اور ملک میں قانونی قیام کے نظام کو یقینی بنانا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں, اور اس کے لیے دیکھیں پاکستان کہتے ہیں نا مرحلہ وار اس سارے پروسیس کو لے کر چل رہا ہے, اور دیکھتے ہیں جی آگے آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا مزید اپڈیٹس آتی ہیں. بالکل جی, ذرا بات کر لیں اپنے ملک میں جو ہمارے مقامی کچھ ایشوز, اور آئے روز کو ایک نئی عجیب و غریب سی حیران کن پریشان کن خبر آ جاتی ہے. اب ہوا کیا کہ جناب بجلی کا بل دینا پڑا تو بجلی والوں کے طوطے اڑ گئے. لیسکو افسران کے لیے مفت بجلی کی سہولت ختم کر دی گئی, اور اب گریڈ 18 سے 20 کے افسران کو عام شہری کی طرح بجلی کے بل ملنے لگے اور ان کو بجلی کا بل پے کرنا پڑے گا. وہ رعایت آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ 18 گریڈ سے جو کم تھے وہ خود بھر رہے تھے بجلی, وہ خود بھر رہے تھے. 18 سے 20 گریڈ کے جو تھے جس کی جتنی کم تنخواہ. ہاں جی, اب لیسکو کے ایک ایس ڈی او کا بل آ گیا جناب 72,000 روپے. وہ 72,000 کا بل آیا تو وہ جو افسر تھے وہ 2 دن کی چھٹی پہ چلے گئے. ایس ڈی او نے یہ کہا کہ 28 سال کی سروس میں اتنا بل نہیں آیا, آج احساس ہوا کہ بل دینے والوں کا کیا حال ہوتا ہے. آئی ایم گریٹفل کہ آپ کو یہ ریئلائزیشن ہو گئی کہ ہم لوگ کیسے بل دیتے ہیں, اور ابھی تو 72,000 آپ کا بل آیا ہے, یہاں پہ لوگوں کا لاکھوں میں بل آ رہا ہے. لاکھوں میں آتا ہے جناب. لیسکو ذرائع کا کہنا ہے کہ گریڈ 18 کے افسر کو 6,000, گریڈ 19 کے افسر کو 8,000 اور گریڈ 20 کے افسر کو سالانہ بجلی 10,000 مفت یونٹ ملتے تھے. واہ, سالانہ وہ 6,000 8,000 بل پے کر رہے ہیں. لیسکو افسران کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزارت توانائی تمام کمپنیز کے لیے یکساں پالیسی کا اعلان کرے. اچھا مجھے وہ بات یاد آ گئی, مجھے سوئی گیس والوں کو چائے کی مد میں جو پیسے انہیں کروڑوں کی مد میں ملے اور وہ پھر وصولے انہوں نے پبلک سے گیس کے بل میں ٹیکس لگا کر. تو یہ ہمارے محکموں میں جناب یہ ہو رہا ہے. شاہ خرچیاں ہیں اور یہاں پہ شاہ کے وفادار بھی ہیں, لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ عام عوام کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. 10,000 یونٹ بجلی کے اگر مجھے سالانہ مفت ملے تو میں تو مطلب کیا کمال کر کے دکھاؤں, ملک کا نام اور روشن کروں. لیکن آپ دیکھیں یہاں پر گریڈ 18 سے 20 کے افسران کو سالانہ 10,000 8,000 اس کے بعد وہ 2 دن چھٹی پہ بھی چلے گئے. اب ظاہر ان کو کافی زیادہ پریشان ہو گئے نا, 72,000 بل دے کے کبھی دیا نہیں, کبھی دیکھا نہیں تھا بات. اچھا نیکسٹ سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں, اور میں اسے اپنے لیے بڑا سمجھتی ہوں کہ میں سٹوری آپ لوگوں کو یہ بریک کر رہی ہوں, بتا رہی ہوں.
بڑی خوشی کی بات ہے. ہم سب کے پیارے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام محمد، اور یہ نام دنیا بھر میں اتنا فیمس ہے اور مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کئی سالوں سے ٹاپ، یہ نام جو ہے ٹاپ پر آ رہا ہے. کیوں؟ برطانیہ کی میں بات کر رہی ہوں. برطانیہ میں محمد نام مسلسل تیسرے سال بھی نومولود لڑکوں کا سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام بن گیا ہے. اور آفس فار نیشنل اسٹیٹسٹکس کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال 5,957 بچوں کا نام محمد رکھا گیا، جو تمام لڑکوں کے ناموں میں پہلے نمبر پر رہا. تو اعداد و شمار کے مطابق نوح دوسرے نمبر پر رہا. برطانیہ میں مسلم آبادی میں اضافے، ثقافتی جو ایک گروتھ ہم دیکھ رہے ہیں، کلچر جو وہاں پہ ایوالو ہو رہا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کے باعث محمد نام کی مقبولیت میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. یہ بہت ایک خوش آئند خبر ہے اور یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے. اچھا، برطانیہ میں ویسے بھی اف یو ار براؤن مسلم نا اینڈ یو ار ا گائے، تو وہ آپ کو ویسے آپ کا جو مرضی نام آپ کو محمد سے ہی پکارتے ہیں، مخاطب بھی آپ کو محمد ہی کرتے ہیں. پھر وہ دے ہیو دیئر اون شارٹ فارمز، وہ مو کہہ دیتا ہے آپ کو، کوئی محمد کہتا ہے آپ کو، تو وہ دے آلریڈی نو کہ اف دیر از دس براؤن گائے. بہت سارے جو وہاں پر ہیں کنورٹ ہو رہے ہیں، اپنا جو کہتے ہیں نا جو مذہب ریلیجن چینج کر رہے ہیں، وہ بھی آپٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنا نام محمد رکھیں. تو یہ بتاتا ہے جی برطانیہ کا جو معاشرہ ہے اس وقت وہاں پر کافی زیادہ چینجز آ رہی ہیں. لوگ بڑا فلسطینیوں کو دیکھ کے لوگ انسپائر ہوئے ہیں، کافی زیادہ اسلام کی طرف ان کا رجوع ہم دیکھ رہے ہیں. اینڈ واٹ از امپورٹنٹ از دیٹ کہ ایکسیپٹینس دیکھیں آپ دیکھیں کہ اس معاشرے کے اندر وہ کس طرح سے ایکسیپٹینس ہے. دیر لائک اوکے، وہاں پہ کوئی وہ اس طرح سے ہمیں کوئی ایکسٹریمزم نہیں نظر آتا. یس کچھ ہوتے ہیں کیسز وہاں پہ آپ کو کچھ دیکھنے کو ملتے ہیں، بٹ یہ ایکسیپٹینس ہے، کلچرل اپروپریشن ہے اس کو کہتے ہیں، کیونکہ ہم پاکستانی کافی تعداد میں ہے وہاں پر، خاص مسلمان کافی تعداد میں ہے اوور آل. تو بڑی بڑی پازیٹیو خبر ہے، مطلب مزہ آیا اب اس گھنٹے کے اندر اس خبر سے ہم نے آغاز کیا ہے. اچھا جی، موونگ فارورڈ اب ذرا آپ کو کراچی سے لیے چلتے ہیں اسلام آباد کے علاقے ترلائی میں قائم مائنڈ ریہیب سینٹر میں مبینہ تشدد سے نوجوان کی ہلاکت کا معاملہ سامنے آیا ہے. نوجوان کے والد نے تھانہ شہزاد ٹاؤن میں مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست جمع کرا دی ہے. اس مقدمے میں الزام یہ عائد کیا گیا ہے کہ سینٹر میں موجود عملے کے تشدد کے باعث ان کا بیٹا جان سے گیا، اور درخواست کے مطابق نوجوان کو جون میں سینٹر میں داخل کرایا گیا تھا. ریہیب سینٹرز کے لیے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پراپر کوئی ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے جن کو اسکروٹنائز کرے. مانیٹرنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. ریہیب سینٹرز میں بہت ولنریبل قسم کے پیشنٹس ہوتے ہیں، مینٹلی وہ ایک مخصوص چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ ہاتھا پائی، زور زبردستی، تشدد، یہ چیزیں نہیں. یہاں پر یہ نوجوان جو ہے یہ 9 جولائی کو ان کے والد کہہ رہے ہیں ڈینگی ہوا تھا، لیکن جب وہ سینٹر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ جاں بحق ہو گیا. ذرا ذوالقرنین حیدر سے مزید جان لیتے ہیں. ذوالقرنین بتائیے، پولیس نے اب تک کیا تفتیشی ابتدائی طور پر وجوہات کیا آ رہی ہیں، موت کی وجہ کیا سامنے آ رہی ہے؟ جی بالکل، پولیس کی جو تحقیقات ہیں وہ ابھی رکی ہوئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچے کے والد ہیں انہوں نے تو درخواست دے دی، اپنا سارا بیان جو ہے وہ جمع کرا دیا ہے، لیکن جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے وہ کیونکہ اس کا جو عملہ ہے وہ اس کو بند کر کے فرار ہو گیا ہے. جو اس کے آنر ہیں ڈاکٹر حمزہ، جس کا نام بتایا گیا درخواست میں بھی، وہ بھی فرار ہو چکے ہیں، کسی سے رابطہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے پولیس جو ہے دوسرے والے سے جو موقف ہے وہ جاننا چاہتی ہے، وہ نہیں جان پا رہی. تاہم اب یہی کہا جا رہا ہے کہ جی مقدمہ جلد درج ہو جائے گا، لیکن 3 دن ہو گئے ہیں درخواست دیے ہوئے، اور اس درخواست. اچھا، آپ کی آڈیو ذوالقرنین، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی، آپ کی آڈیو ریکنیکٹ کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مقدمہ 3 دن ہو گئے درخواست دیے ہوئے. جاننا میں پھر یہی چاہوں گا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ڈینگی بتایا گیا کہ ڈینگی کی تشخیص ہوئی، لیکن جب وہ گئے اہل خانہ نے جا کے دیکھا سینٹر کے اندر تو جسم پہ تشدد کے نشانات تھے اور باڈی موجود تھی. اب جسم پہ تشدد اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ تشدد کیا گیا. تو ایک ایسے شخص پہ تشدد کرنا جو کہ آلریڈی اس کی مینٹل ہیلتھ بڑی فریجائل ہے اور اس کو 100 قسم کے مینٹل ایشوز چل رہے ہیں، مینٹل ایشو کے ساتھ اسے ڈینگی بھی ہوا ہے. سوچیں فزیکلی بھی وہ ایک اچھی اسٹیٹ میں نہیں، مینٹلی بھی، اور آپ اس پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ہاتھ اٹھانا، زور زبردستی کرنا مینٹلی سک لوگوں کے ساتھ جو مینٹل النیسز مبتلا ہیں، یہ دس از ناٹ دا رائٹ اپروچ ٹورڈز دیم. یہ تو وہ پتہ نہیں کون سی دہائیوں کی بات ہے کہ جب یہ ہاتھ کا استعمال کیا جاتا تھا اور ڈفرینٹ الیکٹروکیوشن کی جاتی تھی. اب تو چیزیں بہت پروگریس کر گئی ہیں، تو تھراپیز اتنی طرح کی آ گئی ہیں، کنڈیشننگ ہوتی ہے.
تو اگر آپ ان کو یو کین ناٹ ٹاک دیم آؤٹ آف اٹ تو پھر آپ ان پہ ہاتھ بھی نہ اٹھائیں. اب تو میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے. اب باقاعدہ طور پہ پراپر میڈیسن موجود ہے, تھراپیز ہوتی ہیں جس میں ڈفرینٹ ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں, ڈفرینٹ طریقے بھی ہوتے ہیں, بات چیت کر کے بھی بہت ساری چیزیں سالو کر لی جاتی ہیں. مجھے یہ حیرانی ہے کہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو یہ ریہیب ہے اس کا عملہ, اس کا مالک کون ہے, کس کی سپرویژن میں اس کا علاج ہو رہا تھا, اور یہ واقعہ کیوں ایسے پیش آیا, یہ ساری ڈیٹیل کب سے یہ اس ریہیب میں تھا, اور باقی جو وہاں پر لوگ ہیں کیا وہ محفوظ ہیں کہ نہیں ہیں, یہ بہت جاننا ضروری ہے. تو ذوالقرنین ہمارے ساتھ ہے. ذوالقرنین, آپ ہمیں ڈیٹیل بتا رہے تھے, کنٹینیو کیجیے گا. اور کیا جسم پر تشدد کے نشانات بھی پائے گئے جیسے کہ آپ بتا رہے تھے؟ دیکھیں, یہ جو جاوید ہیں جو کہ بچے کے والد ہیں, 50,000 روپے انہوں نے جمع کرائے. اچھا چلیں, آپ کی ہمیں آواز نہیں آ رہی. بتا یہ رہیں کہ 50,000 روپے جمع کرتا. اب ظاہر سی بات ہے, ماں باپ ہیں, جوان اولاد ہے, تکلیف میں ہیں, تو ماں باپ تو کسی بھی ایکسٹینٹ پہ جاتے ہیں کہ ان کا علاج کروایا جائے. اور ریہیب کوئی بھی نوجوان شوق سے نہیں جاتا. ریہیب ایک بہت مشکل عرصہ ہوتا ہے, بہت مشکل فیز ہوتا ہے, بالکل, خاص طور پر نوجوان اولاد ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس ایسے کیس کے اندر ہاتھ اٹھانا, تشدد کرنا, مارنا, زور زبردستی کرنا, یہ وہی سٹگما ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے تو آپ اس کو ٹیبو کر دو, آپ اس کو یہ تو پاگل ہو گیا ہے اور پاگلوں کو آپ مار کے سکھا رہے ہیں. یہ بالکل کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ ایک آؤٹ ڈیٹڈ اپروچ ہے. اینڈ وی نیڈ ٹو پروگریس ود دا ٹائم. اب یہ بہت سی تھراپیز آ گئی ہیں, ہاتھ اٹھانے والا ایشو اچھا نہیں ہے. ذوالقرنین ہمارے ساتھ ایک بار پھر ہے. ذوالقرنین, ذرا بتائیے گا کیا ڈیٹیل آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے؟ جی بالکل, یہ جو بچے کے والد ہیں انہوں نے جب ان کو داخل کرایا اور 50,000 روپے بھی دیے اور کہا کہ 2 ماہ کے لیے انہیں داخل کیا جائے تاکہ اس کو جو اس کی ذہنی حالت ہے وہ بھی بہتر ہو جائے. ان کا یہ کہنا ہے کہ 18 جون سے لے کر 9 جولائی تک تو اس کے بچے سے ملنے ہی نہیں دیا گیا, اور 9 جولائی کو ہی کال آئی ہاسپٹل سے, ریہیبلیٹیشن سینٹر سے, کہ آپ کے بچے کو ڈینگی ہو گیا ہے. تو جب ہم وہاں پر پہنچے تو پھر پتہ چلا کہ بچہ تو دم توڑ چکا ہے, اور اس کے بعد ڈیڈ باڈی لے کر آئے. جب اس کو اس کے کفن کے لیے انتظامات کیے جانے لگے, دفن کے لیے نہلایا گیا, تو پھر پتہ چلا کہ اس کی پیٹھ کے اوپر کافی سارے کٹ کے نشانات ہیں اور چہرے کے اوپر بھی تشدد کے نشانات ہیں. وہ اس کے بعد انہوں نے اس سینٹر والوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو نمبر بند, اور جب وہاں پر گئے سینٹر میں تو تالا لگا ہوا تھا. پوچھا کہ یہاں جتنا بھی عملہ تھا وہ تالا لگا کے یہاں سے غائب ہو چکا ہے اور اس کے بعد کوئی رابطے میں نہیں ہے. ڈاکٹر حمزہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس کے آنر ہیں جو سارا کچھ بزنس رن کر رہے تھے. اور لوگ نہیں تھے, پیشنٹ نہیں تھے وہاں پہ, تالا لگ گیا, سب چلے گئے وہاں سے. یہی تو بات ہے. یہ تو جب اندر پولیس جائے گی تو تب جا کے پتہ چلے گا نا کہ بھی باقی جو مریض تھے یا نہیں تھے, کتنے تھے, لیکن اندر تو کوئی گیا نہیں کیونکہ وہ تالا لگا ہوا ہے. اور اس کے بعد اب پتہ یہی چلا ہے کہ کچھ لوگوں کے ذریعے وہ پیغامات بھجوا رہے ہیں کہ جی ہم بیٹھ کے کوئی بات چیت کرتے ہیں اور غلطی ہو گئی ہے, صلح کرتے ہیں. اس کا ابھی تک نام سامنے نہیں آیا, لیکن ایک جو بات سامنے آئی ہے کہ ایک رکن قومی اسمبلی بھی ہیں جو اس بیچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی صلح کرائی جائے. تاہم جو بچے کے والد ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ مقدمہ درج کریں, اور اسی وجہ سے پولیس جو ہے وہ 3 دن ہو گئے ہیں ڈیلے کر رہی ہے کہ جی مقدمہ ایج بتا دیجیے گا بچے کی کیا ہے؟ جی بچے کی جو ایج ہے وہ 22 سے 25 سال کے قریب بتائی گئی ہے کہ اس کی ایج ہے, اور وہ کافی عرصے سے جو ہے یہ بھی جاننا آپ سے چاہوں گا ذوالقرنین کی انیشیلی شکایت کیا تھی؟ مینٹل ہیلتھ ایشو تھا, ڈرگ ابیوز کیس تھا, اس نوجوان کو ایشو کیا تھا, اور یہ ریہیب سینٹر, یہ ریہیب واقعی ہے بھی یا اندر اور کام کر رہے ہیں؟ کہاں پہ رجسٹرڈ تھا یہ؟ جی بالکل, یہ تلئی میں بنایا گیا تھا. یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو اسلام آباد کے مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر بن جاتے ہیں اور لوگ نہ ان کی ویریفیکیشن نہیں کرتے کہ آیا کہ واقعی یہ رجسٹرڈ بھی ہے یا نہیں ہے, اور یہاں پر علاج بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن بس وہ دیکھتے ہیں کہ چلیں جی یہاں پر ہو رہا ہے, لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں یہاں اچھا علاج ہو رہا ہے تو وہاں پر یہ داخل کرا دیتے ہیں بغیر کسی ویریفیکیشن کے, نہ پوچھتے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے. تو یہی وجہ ہی بنی ہے. نہیں تو جب پیرنٹس سے ملنے نہیں دے رہے تھے تب پیرنٹس کو خیال نہیں آیا کہ وہ جا کر دیکھیں کہ کیوں وہ ان کو ان کے بیٹے سے نہیں ملنے دے رہے؟ جی یہی ہمارا بھی بنیادی سوال ان کے والد سے بھی تھا کہ وہ آپ کو نہیں ملنے دے رہے تھے تو آپ ایٹ لیسٹ تھانے میں جا کے بتاتے, کہیں تو رپورٹ کرتے کہ یہ کیا معاملہ ہے.
لیکن وہی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ روٹین میٹر ہے، تو ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے علاج چل رہا ہو، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں مل سکتے کیونکہ علاج چل رہا ہے. تو آپ سامنے آئیں گے تو پھر وہ ایموشنل ہو جائے گا اور ضد کرے گا کہ جی میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے تو آپ نہ ملیں. یہی جو چیزیں ہیں، لیکن یہ والدین کی بھی غفلت ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو فوری طور پہ ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں تو 15 پر ہی اس کی رپورٹ اندراج کرا دی جائے کہ کل کو اگر خدا نخواستہ کوئی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو آلریڈی جو ہے وہ نوٹس میں ہوتا ہے اور اس پر فوری طور پہ کارروائی بھی کی جاتی ہے. لیکن ابھی تک جو ہے کوئی کارروائی ہمیں نظر نہیں آئی ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور جلد از جلد جو مقدمہ ہے وہ درج کر لیں گے. اور یہی صبح بھی میری پولیس سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی آج پولیس تو کہہ رہی ہے، لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے ذوالقرنین، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سیاسی شخصیت بھی ہے جو یہ چاہتی ہیں کہ صلح صفائی ہو جائے، بیچ بچاؤ ہو جائے، معاملہ تھانے نہ جائے، پھر کورٹ کچہری نہ جائے. جی بالکل یہی تو وجہ ہے کہ یہ 3 دن ہو گئے ہیں، بلکہ 4 دن آپ ہو گئے ہیں کہ ایف آئی آر نہیں ہوئی. اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ بیچ میں ایک شخصیت ہے جو کوشش کر رہی ہے ایف آئی آر نہ ہو، اس سے پہلے معاملہ جو ہے وہ حل کر لیا جائے. یہ تو پولیس کے والد کا یہ کہنا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ انفلوئنس ہوتی ہے قومی اسمبلی کے ان رکن سے. پولیس کیا مطلب، وہ تو ایف آئی آر کاٹ دینا پولیس کو. اگر پولیس انفلوئنس نہیں ہو رہی ہے ساری سچویشن سے تو پولیس کو کس نے روکا ایف آئی آر نہ کاٹنے سے؟ خیر، تھینک یو سو مچ ذوالقرنین. آئی فیل ویری سیڈ اباؤٹ دوز پیرنٹس کہ جنہوں نے ظاہر سی بات ہے 24-25 سال پہلے ایک کرب ایک اذیت گزارا کہ جوان اولاد ہے، اس کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں. اس کے بعد اب وہ اگلی زندگی جو ہے وہ اس دکھ اور اس تکلیف میں گزاریں گے کہ جوان اولاد جو تھی وہ بے قصور تشدد کیا گیا اس کے اوپر، اور اس کے بعد پھر وہ میت زندہ لے کے گئے اور گھر پہ میت آئی. اور ہم نے آپ کو ظاہر ویڈیو نہیں دکھائی، بلر کی ہوئی تھی فار آبویس ریزن، لیکن اس سے بلر پکچر سے بھی ویڈیو سے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس پر کس نوعیت کا تشدد کیا گیا ہے. بہت واضح نشانات نظر آ رہے تھے ایک پیشنٹ پہ، ایک ایسے شخص پہ جو کہ ریہاب کے لیے آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک، یہ تو انسانیت کی تذلیل ہے. اور پھر اس کے بعد سٹاف، عملہ، مالک سب تالا لگا کر بھاگ گئے. میں تو پریشان ہوں، چیک کرنا چاہیے کہ اندر اور پیشنٹ نہ ہو جن کو چھوڑ کے بھاگ گئے ہوں. اور پیشنٹس اگر نہیں تھے تو پھر یہ تو اور تشویشناک بات ہے کہ اور اس ریہاب میں کوئی پیشنٹ ہی نہیں تھا اور ایک اکیلا پیشنٹ وہاں پہ ٹریٹ ہو رہا تھا. بٹ ول کیپ فالوئنگ دا اپڈیٹس اینڈ ول لیٹ یو نو اباؤٹ اٹ موونگ فارورڈ. جناب اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تھر پارکر میں امید، محبت اور انسانیت کے فروغ کے لیے قائم کیے جانے والے منفرد منصوبے پریم نگر مطلب لینڈ آف لو کے لیے فنڈ ریزنگ چیریٹی کنسرٹ سیریز 3 کا انعقاد 18 جولائی 2026 کو کراچی کے ڈی ایچ اسپورٹس کلب معین خان اکیڈمی میں کیا جائے گا. ARY نیوز اس چیریٹی کنسرٹ کا میڈیا پارٹنر ہے. پریم نگر محبت کی سرزمین ڈاکٹر پریم کمار سیتل داس میموریل ٹرسٹ کا ایک اہم اور منفرد انسانی خدمت کا منصوبہ ہے. اچھا، جو تھر پارکر کے علاقے اسلام کوٹ میں 150 ایکڑ رقبے پر قائم کیا جا رہا ہے، جہاں پر تعلیم، صحت، بحالی، کمیونٹی سروسز اور یتیم خصوصی بچوں کے لیے بہتر مواقع فراہم کرنے کا کام کیا جاتا ہے. ڈاکٹر رمیش کمار کی قیادت میں منعقد ہونے والے اس چیریٹی کنسرٹ میں معروف فنکارہ عابدہ پروین اور عاصم اظہر خصوصی پرفارمنس بھی دیں گے. دکھاتے ہیں کراچی اور حیدرآباد کے کامیاب کنسرٹ کے بعد کراچی کو ریسپانس دیکھتے ہوئے پریم نگر آپ کے لیے لے کے آیا ہے صوفی کوئین عابدہ پروین اور جنزی کے سپر اسٹار عاصم اظہر کو 18 جولائی کو ڈیفنس DHA اسپورٹس کلب معین خان اکیڈمی میں آئیں. اس ایک ٹکٹ سے میوزک کو بھی انجوائے کریں اور ایک نیک کاز کا بنے حصہ، جس کاز کے ذریعے آپ لوگوں کی، بچوں کی، معصوموں کی خوشی کا گہوارہ بن سکتے ہیں. میں ہوں عابدہ پروین اور میں اپنے شہر سندھ کراچی میں آ رہی ہوں 18 جولائی کو، اور پریم نگر جو ایک تنظیم ہے اس کی آواز بن کے معین خان اکیڈمی میں ہم حاضر ہو رہے ہیں. انشاءاللہ آپ سے
18 जुलाई को वहाँ पर मुलाकात होगी। Assalamu alaikum everyone, this is me Asim Azhar and I'm very happy to announce that I'll be performing for a great cause in Karachi on the 18th of July in support of the project Prem Nagar. So I invite you all to join us in this beautiful cause. See you guys 18th July. बड़ा खूबसूरत कॉज है और जाहिर है चैरिटी कॉन्सर्ट है ये, और कहते हैं ना कि जाहिर है जब हम एक दूसरे की इसी तरीके से ख्याल रखेंगे, शेयरिंग इज केयरिंग बेसिकली। यस, सो वी विल बी देयर एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑल ऑफ यू टू कम देयर एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। हम जाएंगे छोटे से ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक जनाब। मुझे इससे नस्ला टावर याद आ गया। वहां पर भी वफाकी आईनी अदालत ने ये फैसला दिया कि जो 2018-19 में गालिबन फैसला दिया गया था अदालत की जानिब से, वो कलअदम करार दिया गया। लेकिन अब आप वहां पर देखें तो सिर्फ मलबा नजर आता है, और वो जो शहरी हैं वो कह रहे हैं जी अब बैठे बेयारो मददगार वो अपने जिंदगी भर की जमा पूंजियां, जिंदगी भर के लोगों की जमा पूंजियां थी जिन्होंने वहां पे इन्वेस्ट की। कोई ओवरसीज से आया उसने इन्वेस्ट की, किसी ने अपना कुछ बेचा बूचा इन्वेस्ट की, और देखते ही देखते वो पूरी इमारत को एकदम से मलबे का ढेर बना दिया गया। मुनाल वाली खबर भी इट्स समवॉट लाइक दिस। और आपको याद है लोगों की बड़ी यादें मुनाल, मैं अगर बताऊं तो जब मैं इस्लामाबाद में 2016 की बात करूं, मैंने ब्रीफ पीरियड मैंने वहाँ काम किया, तो मुझे बड़ी यादें हैं वहाँ पर। वी ग्रू अप टेक्निकली वी ग्रू अप इन मुनाल ना, सारी दावतें, चीजें, उठना बैठना, हैंग आउट, सब कुछ। द व्यू ऑफ इस्लामाबाद फ्रॉम टॉप, वो बड़ा मजे का नजर आता था। चलिए जी, मूविंग फॉरवर्ड आ जाते हैं फीफा पे। आपको फीफा राउंड अप दे देते हैं। फीफा वर्ल्ड कप रिकॉर्ड 48 टीमों से शुरू होकर अब जनाब फाइनल 4 तक पहुंच चुका है। अब सेमीफाइनलिस्ट टीमों की लाइनअप मुकम्मल हो गई है, सिर्फ 4 टीमें। अब देखिए बात कहां से शुरू हुई थी, अब 4 टीमें में सेमीफाइनल में, और वो हैं अर्जेंटीना, फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन। मतलब वही जो एक्सपेक्टेड थी, नहीं समवॉट ब्राजील की कह सकते थे हम, बट ब्राजील प्री क्वार्टर फाइनल में आउट हो गया। अच्छा जी, इनमें 2 टीमें 19 जुलाई को ट्रॉफी के लिए आमने सामने होंगी। नॉर्वे का पहली बार वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलने का ख्वाब पूरा नहीं हो सका। साबिक चैंपियन इंग्लैंड ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से मैच अपने नाम किया, जो नॉर्वे और इंग्लैंड का मैच था। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने भी स्विट्जरलैंड को 1 के मुकाबले में 3 गोल से मात दी। और पहले सेमीफाइनल में फ्रांस और स्पेन की टीमें मंगल की रात मद्दे मुकाबिल होंगी। तो चले, आपने कहा मंगल की रात मद्दे मुकाबिल होंगी, जबकि इंग्लैंड और अर्जेंटीना की टीमें बुध की रात सेमीफाइनल के लिए टकराएंगी। बात कर लेते हैं फुटबॉल एक्सपर्ट अली तैयब हमारे साथ हैं। अली, थैंक यू सो मच। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली 4 टीमों का हम देख रहे हैं, कामयाबी का सबसे बड़ा राज जानना चाहेंगे आपसे क्या है। लेकिन सबसे पहले आप मुझे बता दें, इन चारों में से विच वन इज योर फेवरेट? अभी तक जो है परफॉर्मेंसेस की बेसिस के ऊपर तो लगता है कि फ्रांस है, क्योंकि जो फ्रांस जिस तरह की फुटबॉल खेल रहे, अगर आप बाकी 3 टीमों से इनका जो है कंपैरिजन करें तो फ्रांस इज हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट। सरप्राइजिंगली आपने अर्जेंटीना नहीं कहा, मैं तो एक्सपेक्ट करता था अर्जेंटीना कहेंगे। अर्जेंटीना से काफी मुतनाजा हो गई है जिस तरह के उनके ऊपर फैसले दिए गए हैं। अगर आप उनकी गुज़िश्ता 3 मैचेस देखें, तीनों मैचेस देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम कोबो वर्डे राउंड ऑफ 32, फिर राउंड ऑफ 16 में मिस्र वाला मैच आपने देखा कितना जो है वो मुतनाजा हुआ। फिर पिछले गेम में भी स्विट्जरलैंड वाले क्वार्टर फाइनल में भी जैसे ही स्विट्जरलैंड ने 1-1 से मुकाबला बराबर किया तो फिर स्विट्जरलैंड के प्लेयर को सेंट ऑफ कर दिया गया। मतलब अर्जेंटीना की मैं काबिलियत पे वो नहीं कर रहा, उनके पास बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुतनाज़ा फैसले हो गए जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन मार्क नजर आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मतलब सिर्फ अर्जेंटीना से ही रिलेटेड हर मैच क्यों मुतनाज़ा हो रहा है, बाकी टीमों के मैचेस क्यों, इंग्लैंड नॉर्वे के मैच में क्यों कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, फ्रांस का मुकाबला हुआ मोरक्को से उसमें क्यों कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, स्पेन ने खेला बेल्जियम से उसमें भी कोई नहीं हुई। आपको किसी भी वर्ल्ड कप के मैच में सिवाय अर्जेंटीना के मतलब मैच बाय मैच है, एक के बाद हर मैच में कोई ना कोई स्टार्टेड जो पहला मैच था। अली अभी इंग्लैंड से भी तो होना है, तो कहीं यहाँ पर भी कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए। आपको याद है 1986 का वर्ल्ड कप ये जो मैक्सिको के एस्टेका स्टेडियम में हुआ था, जिसमें मैराडोना की हैंड बॉल से गोल हुआ था, जिसको वो हैंड ऑफ गॉड कहते हैं अर्जेंटीनियंस। वो अभी तक जो है बरतानवी मीडिया, जो बरतानवी फुटबॉल मद्दा है, वो उसको बोलते हैं कि हमारे साथ बेईमानी हो, हालांकि 40 साल हो गए उस बात को, इट्स बीन नियरली 40 इयर्स। वो कहते हैं कि जी आपको लगता है कि हमें 1986 का मैच याद होगा अली? जी
میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ علی کو بتائیں کیا کہہ رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ 1986 کا میچ ہمیں کدھر یاد ہوگا, لائک 40 ایئرز, بٹ ارجنٹینا کی اٹیکنگ. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ انگلینڈ جو ہے اس تاریخ کو جو ہے وہ پیٹے جا رہا ہے نا, اس کو اس ایونٹ کو وہ جو ہے نہیں بھولتے. تو اب یہ جو میچ آپ سیمی فائنل ہوگا, اگر اس میں کوئی ایسا متنازع ڈیسیجن ہوا تو آپ کو پتہ ہے برطانوی میڈیا تو اتنا کرٹیکل ہے, وہ بال کی کھال نکالتا ہے. انہوں نے تو پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹ دینا ہے نا کہ ایسا ویسا ہوا, یہ ہوا. تو آبویسلی ہوم آف فٹ بال ہے, یہ انگریزوں کا ہی کھیل ہے, انہوں نے ہی تخلیق کیا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ورلڈ کپ جیتے. 1966 سے انہوں نے نہیں جیتا ہے, اور یہ 1990 کے بعد اب وہ سیمی فائنل میں آئے ہیں. تو اٹس بین اے لانگ ویٹ فار انگلینڈ ایز ویل, یو نو, دس از دیئر فرسٹ سیمی فائنل سنس 1990. اور اسپین کی بھی میں جہاں تک بات کروں, اسپین بھی جو 2010 میں ورلڈ کپ جیتا تھا اس کے بعد اب سیمی فائنل میں آیا ہے. جہاں اسپین کی اتنی ڈومیننس ہم نے دیکھی کہ انہوں نے یورو 2012 بھی جیتا, یورو 2024 میں بھی یوروز جیتے, لیکن ورلڈ کپ سیمی فائنل میں وہ 2010 کی جو ان کی فتح تھی اس کے بعد وہ اب سیمی فائنل میں آئے. تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ لائن اپ, بہت زیادہ ساری ٹاپ ٹیمیں ہیں, سب کے پاس ورلڈ کلاس کھلاڑی ہیں. تو ایٹ دا بگ اسٹیج آن دا ڈے کس کا اچھا دن ہے کس کا برا دن ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگریڈ. اسپین ورسز فرانس میں کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ آپ کی اسپین اور فرانس میں سے کون سی فیوریٹ ہے پرفارمنس وائز؟ فرانس کے پاس امباپے کے علاوہ بھی جو بہت اچھے کھلاڑی ہیں, عثمان ڈیمبلے جو ہے وہ اس وقت فیفا نے جو ان کو پچھلے سال خطاب دیا تھا وہ دنیا کا بہترین اس وقت کرنٹ فارم کے اوپر کھلاڑی ہے. ہی از دا بیسٹ پلیئر ان دا ورلڈ, عثمان ڈیمبلے. اس کے ساتھ امباپے بھی ہیں, اس کے ساتھ مائیکل اولیسے بھی ہیں, اور ڈیفینسولی بھی جو ہے ان کی ٹیم بہت اسٹرانگ ہے. ورلڈ کلاس ڈیفینڈرز ہیں ولیم سلیبا میں اور کیا کہتے ہیں اوپر مکانوں میں. سو دے آر ویری گڈ ٹیم. اور اسپین کو ہم نے دیکھا کہ جہاں اسپین شارٹ پاسز, ٹکی ٹاکا, فری فلوئنگ فٹ بال کھیلتی تھی, اسپین اب جو ہے نا وہ تھوڑی سی کیئرفل ہو گئی ہے, تھوڑی ڈیفینسو ہے. آپ کو اسپین کے اندر ہائی اسکورنگ گیمز نہیں دکھ رہے, 1-0 لیٹ وکٹریز, بڑا لو بلاک بھی ہوتا ہے, بہت ڈیفینسولی آپ کھیلنے کے زیادہ رسک نہیں لے رہے. مطلب آپ سمجھ رہے ریزلٹ اورینٹڈ, دے آر پلئنگ ٹو ون. تو یہ بہت کیجی افیئر ہوگا. فرانس کیونکہ بہت زیادہ اٹیکنگ ہے, فرانس کے پاس بہت زیادہ ایسے پلیئرز ہیں جو بہت اٹیک کرتے ہیں, اور تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کیجی افیئر ہوگا. لیکن فرانس کے پاس کوالٹی اتنی ہے کہ اٹ شوڈ بی ایبل ٹو سی آف اسپین. اسپین کو وہ ہرا لے گا, لیکن فرانس اس وقت آؤٹ رائٹ فیوریٹ ہے, آؤٹ رائٹ فیوریٹ ہے. اور ہم اگر فار ٹائم بینگ ہم ارجنٹینا کو ذرا سائڈ پر کر دیں, کیونکہ وی نیور نو, کوئی کنٹروورسی ہو جائے, پتہ چلے جی وہی ورلڈ کپ کے ونر ہو جائیں. فرانس کی آپ نے کہا, لیکن فرانس کے علاوہ کوئی ڈارک ہارس آپ سمجھتے ہیں, کوئی ایک ایسی ٹیم ان چاروں میں سے جو سرپرائز کر سکتی ہے, جو یو نو اپسیٹ کر سکتی ہے؟ انگلینڈ ہے. وہ انگلینڈ ہے. انگلینڈ ایک ایسی ٹیم ہے جو جس کے پاس ایسے پلیئرز ہیں کہ وہ فرانس کو جو ہے تھوڑا ریٹل کر سکتی ہے, اور اتنی کوالٹی انگلینڈ کے پاس ہے. جوڈ بیلنگم آپ نے دیکھا گزشتہ 2 میچز میں انہوں نے 2 گول سکور کیے, میکسیکو کے خلاف بھی کیا, ناروے کے خلاف بھی کیا. تو وہ ایک ایسا ورلڈ کلاس ٹیلنٹ ہے. اینڈ ہی گرو انٹو دا ٹورنامنٹ. جیسے ٹورنامنٹ آگے بڑھتا رہا وہ فارم میں آتے رہے, ان کی پرفارمنس بہتر ہوتی رہی, اور ہیری کین بھی جو ہے آبویسلی. لیکن مزے کی بات یہ کہ جتنے گولز ابھی تک انگلینڈ نے سکور کیے نا اس ورلڈ کپ میں, ان کی لیگ جو ہے انگلش پریمیئر لیگ دنیا کی مقبول ترین لیگ ہے. کوئی بھی پلیئر ان کا ایسا نہیں ہے ان کی ٹیم میں جو ان کی لیگ میں کھیلتا ہو. ہیری کین جو ہے وہ اپنی لیگ فٹ بال جرمنی میں کھیلتے ہیں, یہ جوڈ بیلنگم جو ہے وہ اسپین میں ریال میڈرڈ کے ساتھ کھیلتے ہیں. ایون جو 1 گول مارکس ریشفورڈ نے کیا تھا گروپ سٹیج میں, وہ بھی گزشتہ سیزن بارسلونا میں کھیل رہے تھے. تو ان کی ٹیم میں کوئی ایسا پلیئر نہیں ہے انگلش پریمیئر لیگ کا جس نے گول سکور کیا جو اپنی لیگ فٹ بال انگلینڈ میں کھیلتا ہو, اور اس نے ان کی ٹیم کے لیے. تو سارے جو ہے وہ باہر کی لیگوں میں ہی کھیلتے آ رہے ہیں. سو انبلیویبل اسٹارٹ. لیکن یہ ہے, تو آپ کے سوال کا جواب کہ یس, اگر فرانس کو کوئی ہرا سکتا ہے, اور میرا اپنا یہ اندازہ اور تجزیہ ہے کہ انگلینڈ کے پاس اتنی کوالٹی ہے, انگلینڈ کا شیپ ایسا ڈیفینسو کہ انگلینڈ 1966 کے بعد پہلی بار جو ہے وہ ورلڈ کپ فائنل میں آ سکتا ہے. اس سے اچھا موقع انگلینڈ کے پاس نہیں ہے. اچھا موقع آپ کے پاس. بالکل, تھینک یو سو مچ علی طیب, بہت شکریہ. علی کی فیوریٹ تو ویسے فرانس ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ سیکنڈ کوئی ٹیم اگر ٹف ٹائم دے سکتی ہے اور جیت کی صلاحیت رکھتی ہے وہ انگلینڈ ہے. ارجنٹینا جو ہے اس کہتے ہیں نا میدان میں تو ہے مگر دل سے لوگوں کے اتر گئی.
सम वाट उतर चुकी है। अच्छा जी, आ जाते हैं अब जरा मौसम की सूरत हाल आपको बता देते हैं, मुल्क में क्या चल रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। पंजाब, केपी, जीबी में बादल जमकर बरस रहे हैं। इस्लामाबाद में तेज हवाएं हैं और मूसलाधार बारिश हो। इस्लामाबाद में काफी वैसे ना एक फेज, एक एपिसोड आया था शदीद गर्मी का, तो इस्लामाबादीज़ आर लाइक वेरी हैप्पी कि अब वहाँ पे तेज़ हवाएं चल रही हैं, मौसम अबर आलूद है। और आपको पता है इस्लामाबाद में अगर काली घटाएं छा जाएं तो क्या ही मंजर होता है। फैसलाबाद, नारोवाल, हाफिजाबाद, ओकाड़ा, जलालपुर, भट्टियां समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश ने जल थल एक कर दिया है। अच्छा, केपी की भी आपको बता देते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी है। सूबे के कई अजला में पानी जमा है और गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। दयामीर में दारेल और न्याट वैली में सैलाब ने तबाही मचा दी है। बागात, फसलें शदीद मुतासिर हुई हैं, कई मकानात को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा है। तो राब्ता पुल और सड़कें मुतासिर हुई हैं, जो कि बहुत ही एक कहते हैं ना बड़ा मुश्किल सूरत हाल बना देती है जब इस तरह की एक आपका एक कनेक्टिविटी खत्म होना शुरू हो जाए। अच्छा, सैलाब से वाटर सप्लाई का निज़ाम तबाह हो गया है। दयामीर के इलाके में राब्ता पुल और जो पंचक्कियां हैं वो तबाह हो गई हैं। अच्छा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मानसून की शिद्दत के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत दे दी है और कहा है कि शहरों से बारिश के पानी को फौरी उसकी जो निकासी है उसको यकीनी बनाया जाए और सूबे भर में खस्ता हाल इमारतों की निगरानी की जाए। वज़ीर आला ने अर्ली वार्निंग सिस्टम फौरी तौर पर फाल करने की भी हिदायत की है। PDMA सिंध ने सूबे के मुख्तलिफ अजला में मिट्टी के तूफान और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है। DG PDMA कहते हैं कि दादू और कंबर शहदाद कोट में मिट्टी के तूफान और शदीद बारिश का इम्कान है, जबकि जैकबाबाद, लड़काना, शिकारपुर, कश्मोर, सखर, घोटकी, नौशहरो फरोज, शहीद बेनज़ीराबाद और सांगड़ में आज तेज बारिश की पेशगोई है। आई एम ग्लैड कि इसमें कराची का नाम नहीं था, क्योंकि तेज बारिश पता नहीं हम कराची में शायद, लेकिन यहाँ पर मौसम वैसे बड़ा अबर आलूद है। हवाएं भी रात गए चल रही थी। तो गिलगित बल्तिस्तान का आपको फिर से बता देते हैं, यहाँ का इलाका दयामीर में दारेल और न्याट वैली में सैलाब ने तबाही मचा दी। सड़कें तालाब का मंजर पेश करें, क्या वहाँ पर सूरत हाल है और फिर इन सब चीजों के लिए काम क्या हो रहा है, बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे मसूद अहमद से। मसूद, जरा बताइएगा हमें वहां से अपडेट्स क्या हैं आपके पास। जी मसूद। जी, मसूद की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। मसूद की ऑडियो को रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब मनाजिर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर हैं और ये बहुत ही दिल खराश मनाजिर हैं कि आप देखिए पूरा रेला आ रहा है और रेले के सामने जो आ रहा है उसको उड़ा के अपने साथ लिए जा रहा है, चाहे वो फसलें हों, बागात हों, जो मर्जी हो। ये बड़ी चलें जी, इरफान बेग साहब से बात कर लेते हैं। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात हमारे साथ हैं। इरफान बेग साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जरा हमें बलाई इलाकों की सूरत हाल से आगाज कर लेते हैं। केपी और गिलगित बल्तिस्तान, क्या यहाँ पर सूरत हाल रहेगी आने वाले दिनों में और अभी करंटली क्या सिचुएशन है? अभी ये वेदर सिस्टम जो है ना बालाई इलाकों में, खास तौर पे शुमाली इलाकाजात में ये मौजूद है। अगले 24 घंटे में ये बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश कर सकता है। गो के इसकी शिद्दत में कमी आई है, लेकिन अभी भी इसमें कैपेसिटी है कि ये बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश कर सके। अब जैसा कि आपने कहा कि जो ऊपर जो सैलाबी कैफियत या कोई फ्लैश फ्लड हुआ है, तो ये क्योंकि दर्जा हरारत ऑलरेडी जो है ना बढ़े हुए थे, नॉर्मल से ज्यादा थे, इस हवाले से महकमा मौसमियात ने ग्लाब का अलर्ट ऑलरेडी जारी किया हुआ था और ये जो इस तरह की सिचुएशन। अब बात अगर हम करें नीचे वाले इलाके, जो मैदानी इलाके हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी इलाके हैं या शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के इलाके हैं या सिंध के इलाके हैं, तो कोई ऐसा बड़ा स्पेल नहीं है। ताहम अगले 24 घंटे में जो शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के इलाके होंगे, जिसमें बार खान, खुजार के इलाके भी हो सकते हैं, और इसके साथ जो लगते हुए इलाके दादू के, उसमें कुछ थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा जो जोब के इलाके होंगे, यहाँ पर भी बारिश हो जाएगी। अगले 24 घंटे की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद ये स्पेल जो है ना काफी हद तक पाकिस्तान के इलाकों से निकल जाएगा। उसके बाद के बेशतर इलाकों में सर बारिश की पेशगोई है आज। घोटकी, कश्मोर, लड़काना, दादू, कराची में बारिश होगी नहीं होगी? देखिए, कराची में और ये जो सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। अच्छा। ताहम बाज़ इलाकों में जो लोकलाइज्ड बारिश होती है, जिसको कहते हैं कि एक आध जगहों पे कोई बादल आ जाए और क्योंकि मानसून का सीजन है तो वहां पर बारिश हो जाए, कोई बड़ा ऐसा हवा का कम दबाव मूव करके नहीं आ रहा।
تو اس لیے جو اور باقی جو کراچی کی بات آپ نے کی تو کراچی میں بھی بادل جو ہے وہ آتے جاتے رہیں گے اور بعض علاقوں میں جو ہے ڈریزل یا ہلکی بارش جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے، ادروائز جو ہے کوئی بہت بڑا اسپیل نہیں. جی ڈرزلنگ کا امکان. یعنی میں نے ویسے نیا ورڈ سنا ہے لوکلائزڈ بارش. ہاں ویسے لوکلائزڈ بارش سر کیا ہوتی ہے کہ کہیں پورے ایریا میں نہیں ہوتی، مخصوص ایریاز میں ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ عرفان صاحب، آپ سے آنے والے دنوں میں مزید موسم کے بارے میں جانتے رہیں گے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کراچی اتنا بڑا شہر ہے کہ اس میں پورے شہر میں ایک ساتھ بارش بھی نہیں ہوتی، وہ ایکچولی لوکلائزڈ بارش